सामईन कराम, आप सुन रहे हैं मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट के लड़े गए मुकदमात के सिलसिले में एक दिलचस्प मुकदमे की रुदाद जिसका नाम है संगीन मजाक। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। उसका सवाल बड़ा अजीबो-गरीब और चौंका देने वाला था। वो मेरे चैम्बर में दाखिल हुई तो मैंने पेशा-वराना मुस्कुराहट से उसका इस्तकबाल किया। उसने बैठने के लिए एक कुर्सी खींच ली और रस्मी अलैक-सलैक के बाद बड़ी बेतकल्लुफ़ी से पूछा, बेग साहब, क्या आपकी शादी हो गई है? ये सवाल इतना गैर मुतवक्के और खिलाफ़े मामूल था कि मैं उलझन ज़दा नज़रों से उसे देखने लगा। वो मेरी इस हालत पर ज़ेरे लब मुस्कुराने लगी। उसके रद्द-ए-अमल ने मुझे मुतज़ब्ज़ब कर दिया। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कदरे खुश्क लहजे में इस्तफसार किया, खातून, पहले तो ये बताएं कि आप कौन हैं? मुझे इतनी बेतकल्लुफ़ी से बेग साहब कहकर मुखातिब क्यों कर रही हैं? और ये कि आपको मेरी शादी की इतनी फ़िक्र क्यों लगी है? जिरह शुरू हो गई। वो मायनी ख़ेज़ अंदाज में बोली, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। आखिरी जुमला उसने कुछ ऐसे अंदाज में अदा किया था जैसे मुझसे नाशनासी का शिकवा कर रही हो। मैंने बड़ी गहरी नज़र से उसके चेहरे का जायज़ा लिया ताकि ये याद कर सकूं कि वो कौन थी और मुझे किस हवाले से जानती थी, लेकिन बावजूद कोशिश के मुझे याद ना आ सका कि मैंने उसे कहाँ देखा था। माफ़ कीजिएगा खातून, मैंने माजरत आमेज़ लहजे में कहा, मैं आपको वाकई नहीं पहचान सका। चलें, कोई बात नहीं, वो बेपरवाही से बोली, मैं आपकी इस अदा को माइंड नहीं करूंगी। मैं मुंतज़िर नज़रों से उसे देखने लगा कि वो अपना मुद्दा बयान करे। उसने कुछ बयान करने के बजाय उल्टा मुझ ही से पूछ लिया, अच्छा ये बताएं कि अगर मैं आपके तमाम सवालात के जवाबात दे दूं, तो क्या फिर आप भी मेरे सवाल का सीधा और सच्चा जवाब देंगे ना? उसके अंदाज में एक ख़ास किस्म का हाकिमानापन झलकता था। मैंने उसके जारहाना रवैये को नज़रअंदाज करते हुए बिल्ली को थैले से बाहर निकालने की गर्ज से कह दिया, ठीक है। वो फातिहाना अंदाज में मुस्कुराई, फिर बताने लगी, बेग साहब, आपके पहले सवाल का जवाब यह है कि मैं फरहाना हूँ। दूसरे सवाल का जवाब कुछ इस तरह से है कि बेतकल्लुफ़ी से मुखातिब करना मेरा स्टाइल है और मैं इसमें कोई हर्ज भी नहीं समझती। तीसरे सवाल के जवाब में सच्ची और खरी कहूंगी कि आप मुझे जानते हैं और ना ही मैं आपको। वो दरअसल मैंने आपके दफ्तर के बाहर लगी नेम प्लेट पढ़ ली थी, सो मुझे पता चल गया कि आप एक तजर्बाकार और कामयाब वकील मिर्ज़ा अमजद बेग हैं। और जहां तक आखिरी सवाल का ताल्लुक है कि मुझे आपकी शादी की इतनी फिक्र क्यों लगी हुई है, तो मैं इसके जवाब में यही कहूंगी कि सिर्फ आप ही की नहीं, बल्कि मुझे हर उस शख्स की शादी की फिक्र लगी हुई है जो अभी तक गैर शादीशुदा है। मेरे अंदाजे के मुताबिक फरहाना की उम्र 30 और 35 साल के दरमियान रही होगी। वो एक पुरकशिश, स्मार्ट और जाज़िबे नज़र खातून थी। खासी फॉरवर्ड और बेतकल्लुफ़ भी नज़र आती थी, मगर इसके साथ ही वो बातूनी भी थी। मुझे वो अपनी बातों से थोड़ी खिसकी हुई महसूस हुई। आज तक इस स्टाइल की किसी औरत से मेरा वास्ता नहीं पड़ा था। ये मेरे लिए एक नया और सनसनीखेज तजर्बा था। मुझे खामोश और मुतज़ब्ज़ब देखकर उसने शौख लहजे से कहा, बेग साहब, मैंने आपकी फरमाइश पूरी कर दी, अब आप भी अपना वादा पूरा करें। कौन सा वादा? बे इख्तियार मेरी जबान से फिसल गया। कमाल है, इतनी जल्दी भूल गए। वो किसी महबूबा की मानिंद आंखें दिखाते हुए बोली, ये तो सरासर चीटिंग है बेग साहब। मैं उलझ कर रह गया, ये क्या कह रही हैं आप? मैंने कौन सी चीटिंग की है? देखें बेग साहब, वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बड़ी अपनायत से बोली, मैंने आपकी फरमाइश को अमली जामा पहना दिया है। वो ठहरे हुए लहजे में कहने लगी, आपने मुझसे वादा किया था कि मैं आपके तमाम सवालात के जवाबात दे दूं, तो फिर मुझे बताएंगे कि आपकी शादी हो गई कि नहीं। ओह, मैंने बेइख्तियार दोनों हाथों से अपने सर को थाम लिया और कहा, तो आप उस वादे की बात कर रही हैं? हाँ, उसने किसी दिलरुबा की तरह सर को असबाती जुम्बिश दी और बोली, अगर इत्तफाक से किया हुआ वादा याद आ ही गया है तो जल्दी से उसे पूरा भी कर दें। वैसे मैं एक बात कहने से बाज नहीं आऊंगी। कौन सी फरहाना साहिबा? मैं पूछे बिना न रह सका। उसने जवाब दिया, एक कामयाब वकील की याददाश्त खास तौर पर शॉर्ट टर्म मेमोरी को इतना कमजोर नहीं होना चाहिए।
آپ کاغذی پلندوں کے ساتھ سر کھپاتے ہیں نا، اس لیے آپ کو نہایت ہی پابندی کے ساتھ کاغذی بادام استعمال کرنے چاہیے۔ آپ کے اس مشورے کا بہت شکریہ، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ وہ بے تکلفی کے گراف کو بلند کرتے ہوئے بولی، اب میرے سوال کا جواب بھی دے دیں۔ بدقسمتی سے میں ابھی تک غیر شادی شدہ ہوں، میں نے بتایا۔ آپ بہت ظالم ہیں، وہ اپنی دونوں گالوں کو تھپ تھپاتے ہوئے بولی۔ اپنی خوش قسمتی کو بدقسمتی کہہ رہے ہیں، فوراً توبہ کریں۔ میں توبہ تو کیا کرتا، البتہ اس سے پوچھ لیا، تو آپ کی نظر میں غیر شادی شدہ شخص بڑا قسمت والا ہوتا ہے؟ کہیں آپ کا تعلق کسی شادی دفتر وغیرہ سے تو نہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں، وہ جلدی سے بولی، لیکن اگر کہیں تو آپ کی خاطر میں شادی دفتر بھی کھول سکتی ہوں۔ میری خاطر؟ مجھ پر اتنی مہربانی کیوں؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ اس نے بڑی بھرپور نظروں سے مجھے دیکھا، لیکن میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ وہ اتنی جاذبیت سے مجھے دیکھ رہی تھی کہ مجبوراً مجھے اس کے چہرے سے نگاہ ہٹانا پڑی۔ میری اس نظراتی پسپائی سے وہ بڑے معنی خیز انداز میں مسکرائی۔ اس کے اس انداز میں خاصی خطرناکی چھپی ہوئی تھی۔ میرے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ میری اس کیفیت سے محظوظ ہوتے ہوئے وہ بڑے تشویش بھرے انداز میں اپنی رسٹ واچ کو دیکھنے لگی۔ اوہ، میں تو بھول ہی گئی، وہ متاسفانہ لہجے میں بولی۔ مجھے ایک جگہ بہت ہی ضروری کام سے جانا تھا۔ آپ کی صحبت میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ آخری جملہ اس نے بڑی لگاوٹ سے ادا کیا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر متلاشی انداز میں اپنے پرس کو کھکھوڑنے لگی۔ اس کی پے در پے غیر متوقع اور بے ربط حرکات نے مجھے ذہنی الجھن میں ڈال دیا تھا۔ میں نے جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں پوچھا، فرحانہ صاحبہ، آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ آپ میرے پاس کس کام سے آئی تھیں؟ میرا کام ہو گیا، وہ قطعی لہجے میں بولی، اب میں چلوں گی۔ مجھ سے بات کرتے ہوئے وہ اپنے پرس کے ساتھ بھی مصروف رہی تھی۔ میری الجھن میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ میں نے اکتاہٹ آمیز انداز میں کہا، کام ہو گیا مطلب؟ وہ ایک ایک جھٹکے سے گردن اٹھا کر مجھے دیکھنے لگی۔ ہماری آنکھیں چار ہوئیں تو وہ بڑے دل آویز انداز میں مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ اتنی خطرناک تھی کہ مجھے اپنے وجود میں ایک سنسنی خیز لہر سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ غیر ارادی طور پر میں نے نگاہ چرا لی۔ اسی لمحے فرحانہ کی دل نشیں آواز میری سماعت سے ٹکرائی، بیگ صاحب، یہ میرا وزٹنگ کارڈ رکھ لیں۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس کے ہاتھ میں وزٹنگ کارڈ نظر آیا۔ یقیناً وہ اپنے پرس میں اسی کارڈ کو تلاش کر رہی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے مذکورہ وزٹنگ کارڈ لے لیا اور بغیر دیکھے اسے اپنی میز پر رکھ لیا۔ وہ ایک مرتبہ پھر مسکرائی اور اپنائیت بھرے لہجے میں بولی، آپ مجھ سے اس وزٹ کی فیس تو نہیں لیں گے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، خاتون نہیں، فرحانہ۔ اس نے تہکمانہ انداز میں میری بات کاٹ دی۔ اس کی یہ حرکت بدتمیزی کے زمرے میں آتی تھی، تاہم اس نوعیت کی حرکات کے سلسلے میں خوبصورت عورتوں کے لیے دل میں گنجائش رکھنا مرد کی فطرت کا تقاضا ہے۔ میں نے بھی اس کی قطع کلامی کا برا منائے بغیر جلدی سے کہا، اوکے فرحانہ صاحبہ، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں ایک پریکٹیکل آدمی ہوں اور اپنے کام سے کام رکھتا ہوں۔ فیس میں صرف انہی لوگوں سے وصول کرتا ہوں جن کا مجھے کام کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے تو ابھی تک کام بتایا ہی نہیں، پھر فیس کس بات کی؟ میں تو سمجھتی ہوں میں جس کام سے یہاں آئی تھی وہ ہو گیا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ اینی ہاؤ، اس وقت میں ذرا جلدی میں ہوں، انشاءاللہ جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ انشاءاللہ، میں نے بے ساختہ کہا اور اسے رخصت کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے بڑی بھرپور اور معنی خیز نگاہ سے مجھے دیکھا، زو معنی انداز میں مسکرائی اور بڑی ادا سے پرس اٹھا کر مجھے خدا حافظ کہا، پھر دلکش چال کے ساتھ میرے چیمبر سے نکل گئی۔ میں اپنی کرسی پر بیٹھ کر اس عجیب و غریب عورت، میرا مطلب ہے فرحانہ کے بارے میں سوچنے لگا۔ مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی آر نہیں کہ میں فرحانہ کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم کرنے سے قاصر رہا تھا۔ اس نوعیت کی کلائنٹ پہلی مرتبہ میرے تجربے میں آئی تھی۔ وہ ایک خوبصورت، دلکش اور بڑی بھرپور عورت تھی۔ میں نے میز پر سے اس کا وزٹنگ کارڈ اٹھا لیا تاکہ اس سے تعارف حاصل کر سکوں۔ ابھی تک میں صرف اس کے نام ہی سے واقف تھا اور وہ بھی اسی نے بتایا تھا۔ مجھے اس سے سوال کرنے کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا۔ وہ خوشبو کے ایک جھونکے کی مانند میرے چیمبر میں آئی تھی اور اس کے در و دیوار کو مہکا کر چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد بھی وہاں کی فضا بڑی خوشگوار اور معطر تھی۔ وزٹنگ کارڈ کے مطابق اس کا نام فرحانہ ناز تھا۔ میرے خیال میں اس کا نام سراپا ناز ہونا چاہیے تھا۔ فرحانہ کی طرح اس کا وزٹنگ کارڈ بھی بڑا پر اسرار اور معنی خیز تھا۔ کارڈ پر اس کے نام کے علاوہ
صرف ایک فون نمبر پرنٹ تھا جو کراچی کے ایک پوش ایریا کی نشاندہی کرتا تھا۔ میں اس کارڈ کو اپنی انگلیوں میں گھماتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ میرے پاس آنے والے لوگ عموماً مجھ سے وزٹنگ کارڈ کی فرمائش کرتے تھے اور بہت ہی کم ایسے ہوں گے جو مجھے اپنا کارڈ دے کر جاتے ہوں، لیکن فرحانہ ان سب سے بالکل مختلف، نرالی اور انوکھی تھی۔ فرحانہ سے زیادہ اس کا سوال دلچسپ اور سنسنی خیز تھا جو اس نے میرے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ جس انداز میں وزٹنگ کارڈ مجھے تھما کر رخصت ہوئی تھی، اس سے یہی مطلب نکلتا تھا کہ وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے ٹیلی فونک رابطہ کروں، اور یہ سرے دست میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس ناممکن کی کئی ایک وجوہات تھیں۔ نمبر ایک، اس وقت میں اپنے چیمبر میں بیٹھا تھا اور باہر وزٹنگ لابی میں نصف درجن سے زیادہ افراد میرے منتظر تھے اور اپنی باری کے لیے سوکھ رہے تھے، میں نے محاورتاً کہا ہے، ورنہ وہ لوگ دھوپ میں نہیں بلکہ ٹھنڈے ٹھار ایئر کنڈیشنر ماحول میں بیٹھے تھے۔ وہ سوکھ تو نہیں، البتہ ان میں سے بعض کم برداشت والے سکڑ ضرور سکتے تھے۔ میں اپنے ان نصف درجن کرم فرماؤں کو نظر انداز کر کے کسی اور مہم میں فی الحال مصروف ہونا مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ نمبر دو، اس زمانے میں ہمارے ملک میں کسی نے سیل فون کا نام تک نہیں سنا تھا، استعمال کرنا تو بہت دور کی بات ہے، لہٰذا میں فوری طور پر فرحانہ سے رابطہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اس کے وزٹنگ کارڈ پر لینڈ لائن کا نمبر تھا اور یقیناً وہ اپنی لینڈ سے ابھی کافی فاصلے پر تھی۔ میں اسے ابھی اور اسی وقت رنگ کرتا تو ظاہر ہے یا تو فون اٹینڈ ہی نہ ہوتا اور یا پھر اٹینڈ کرنے والا فرحانہ کے علاوہ کوئی اور ہوتا۔ میں فرحانہ اور اس کے وزٹنگ کارڈ کو فی الوقت نظر انداز کر کے اپنی پیشہ وارانہ ذمہ داریوں میں مصروف ہو گیا۔ میری سیکٹری نے اس کے بعد ترتیب وار ایک اور خاتون کو میرے پاس بھیج دیا۔ میرے کلائنٹس میں خواتین و حضرات کی تعداد تقریباً برابر ہی ہوا کرتی تھی، لیکن اس روز یہ حسین اتفاق تھا کہ پے در پے یہ تیسری خاتون میرے چیمبر میں داخل ہوئی تھی۔ پہلی خاتون جائیداد کی تقسیم کے سلسلے میں آئی تھی، دوسری یعنی فرحانہ دل نشیں مسکراہٹیں اچھال کر چلی گئی تھی۔ میں اس کی آمد و جامد کو ابھی تک سمجھ نہیں پایا تھا، اور اب یہ تیسری خاتون پتہ نہیں کس سلسلے میں آئی تھی۔ میں نے حسب معمول اور حسب ضرورت پیشہ وارانہ مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا اور بیٹھنے کے لیے کرسی کی جانب اشارہ کر دیا۔ وہ نشست سنبھالنے کے بعد امید بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور رسمی الیک سلیک کے بعد پوچھ لیا، جی فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ایک لمحے کے تامل کے بعد وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، میرا نام ہما ہے، میری ایک رشتہ دار نے آپ کی بہت تعریف کی تھی، اسی لیے یہاں آئی ہوں، مجھے آپ سے قانونی مدد چاہیے۔ میں نے رف پیڈ اور پین سنبھال لیا، پھر اپنے سامنے بیٹھی ہما نامی اس باوقار خاتون کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں یہاں اسی مقصد کے لیے بیٹھا ہوں، فرمائیں آپ مجھ سے کس قسم کی مدد چاہتی ہیں، مطلب آپ کو کون سا قانونی مسئلہ درپیش ہے؟ مسئلہ میرے شوہر کا ہے، وہ غم زدہ لہجے میں بولی۔ میں نے گہری سنجیدگی سے استفسار کیا، آپ کے شوہر کو کیا ہوا؟ وسیم کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ کس الزام میں؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس پر قتل کا الزام عائد کیا جا رہا ہے، ہما نے بتایا۔ میں نے پوچھا، وسیم نے کس کو قتل کیا ہے؟ وسیم نے کسی کو قتل نہیں کیا، وہ زخمی لہجے میں بولی۔ اس پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے۔ ہاں ہاں، میرا یہی مطلب تھا، میں نے جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے کہا، پھر پوچھا، وسیم پر کس کو قتل کرنے کا الزام ہے؟ مقتول کا نام عارف ہے یا پھر عاصم ہے؟ وہ الجھن زدہ انداز میں بولی۔ کمال ہے، میں نے رف پیڈ پر قلم چلاتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ایک شخص کے بیک وقت دو نام کیسے ہو سکتے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے وکیل صاحب کہ اس کمبخت نے وسیم کو اپنا نام عاصم بتایا تھا اور حسان کو عارف۔ یہ عارف یا عاصم خاصا شیخی خور بندہ تھا۔ اور یہ حسان صاحب کون ہیں؟ میری پوری توجہ ہما پر مرکوز تھی۔ کوئی اخباری رپورٹر ہے یہ شخص، وہ بیزاری سے بولی۔ ہما صاحبہ، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، آپ نے اب تک جو تفصیل بتائی ہے اسے سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے شوہر مقتول کو اچھی طرح جانتے تھے۔ ان لوگوں کا روز کا ملنا جلنا تھا، ہما نے بتایا۔ لوگوں کا؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا اور پوچھا، کیا ان کے ساتھ کئی اور افراد بھی تھے؟ یہ 4 افراد کی ایک چھوٹی سی ٹولی تھی، وہ اکتاہٹ آمیز انداز میں بولی۔ یہ چاروں صبح صدر کے علاقے میں ملاقات کرتے تھے، کسی چائے خانے میں بیٹھ کر چائے پیتے، تھوڑی گپ شپ لگاتے، پھر اپنے اپنے کام کے لیے نکل جاتے۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوئی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی،
وسیم حسان عارف کے علاوہ چوتھا شخص ٹیلی فون کے محکمے سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا نام ظفر علی ہے۔ ہما صاحبہ، آپ کی باتوں سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ ان چاروں میں اچھی خاصی دوستی تھی۔ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، پھر عارف کے قتل کا الزام وسیم پر کیوں آ رہا ہے؟ وہ بات دراصل یہ ہے کہ اس واقعے سے چند روز پہلے کسی بات پر وسیم اور عارف میں خاصی تلخ کلامی ہاتھا پائی ہو گئی تھی، اور دونوں نے ایک دوسرے کو بڑی بڑی دھمکیاں بھی دے ڈالی تھی۔ لہٰذا اس بدمزگی کے چند روز کے بعد جب عارف قتل ہو گیا تو پولیس نے وسیم کو اس کے قتل کے الزام میں دھر لیا۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے ہمارے ملک کی پولیس کا مزاج کس قسم کا ہے۔ ہاں، اس مزاج سے تو ہر کوئی واقف ہے، میں نے خیال انگیز انداز میں کہا، لیکن ایک بات پوری طرح میری سمجھ میں نہیں بیٹھ سکی۔ مجھے الجھن میں مبتلا دیکھ کر وہ جلدی سے بولی، کون سی بات وکیل صاحب؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، کیا یہ چاروں افراد آپس میں کوئی مشترکہ بزنس بھی کرتے تھے؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، اس نے بتایا۔ وسیم اور عارف میں کسی نوعیت کی شراکت داری؟ بالکل نہیں، اس نے ایک مرتبہ پھر نفی میں گردن ہلائی۔ دیکھیں خاتون، میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ کے شوہر کی مقتول کے ساتھ اچھی خاصی دوستی تھی، ٹھیک ہے؟ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، ہم فی الحال حسان اور ظفر کو بھول جاتے ہیں اور ملزم اور مقتول یعنی آپ کے شوہر وسیم اور عارف کا ذکر کرتے ہیں۔ میں نے ٹھیک کہا نا؟ اس نے ایک مرتبہ پھر اسبات میں جواب دیا۔ میں نے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا، وسیم اور عارف میں گہرا یارانہ تھا، وہ روزانہ ملتے تھے اور چائے پر گپ شپ کرتے تھے۔ جب تعلقات کی نوعیت اتنی گہری ہو تو پھر اس قسم کے جھگڑے کی صرف دو ہی وجوہ ہوتی ہیں۔ اب یہ آپ مجھے بتائیں گی کہ ان کے درمیان اختلافات کا سبب کیا تھا؟ مثلاً کون سی وجوہات وکیل صاحب؟ ہما نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے کہا، نمبر ایک، دونوں دوستوں کے بیچ اچانک بہت ساری دولت آ گئی ہو۔ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وکیل صاحب، یہ وجہ تو بالکل نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان دونوں کا تعلق معاشرے کے متوسط طبقے سے ہے۔ ان کے درمیان بہت زیادہ دولت کی آمد کا کوئی جواز نظر نہیں آتا۔ ہما نے بتایا، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وسیم مجھے ضرور بتاتا، تو پھر یقیناً ان کے بیچ کوئی عورت آ گئی ہوگی۔ میں نے ٹٹولنے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ میں سمجھ گیا کہ میرا تیر نشانے پر لگا ہے۔ ان کے معاملے میں بھی کسی عورت کی ذات ملوث ہے۔ ہما کو متذبذب دیکھ کر میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، کیا میرا اندازہ درست ہے؟ کسی حد تک آپ اپنے اندازے کو درست کہہ سکتے ہیں، وہ متعاملانہ انداز میں بولی۔ کس حد تک؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، بات دراصل وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ وہ خاصی متذبذب تھی۔ ہما صاحبہ، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، آپ مجھے اپنے شوہر کا وکیل مقرر کرنا چاہتی ہیں۔ آپ کے خیال میں وسیم بے گناہ ہے۔ آپ کی کوشش بلکہ خواہش ہے کہ میں وسیم کو قتل کے اس جھوٹے مقدمے سے باعزت بری کراؤں۔ اگر واقعی آپ اس مقصد کے لیے سنجیدہ ہیں تو پھر آپ کو مجھ پر اعتماد کرنا ہوگا۔ اگر آپ مجھ سے کچھ چھپائیں گی تو پھر میری جانب سے کسی مثبت نتیجے کی توقع رکھنا نہیں چاہیے۔ وکیل صاحب، میں نے آپ سے کچھ بھی نہیں چھپایا، وہ الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں تو چاہتی ہوں کہ آپ جلد از جلد وسیم کو اس مصیبت سے نجات دلا دیں۔ تو پھر آپ مجھے کھل کر بتائیں کہ وسیم اور عارف کے بیچ وہ عورت والا کیا معاملہ تھا جسے آپ کسی حد تک کہہ رہی ہیں، اور آپ کا یہ خیال بھی ہے کہ میں بات کی حقیقت کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ بات ختم کر کے میں سوالیہ نظروں سے ہما کو دیکھنے لگا۔ اس نے چند لمحے خاموش رہ کر ذہن میں بکھرے ہوئے خیالات کو مجتمع کیا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، وکیل صاحب، میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ واضح کر دوں کہ وہ چاروں صدر کے علاقے میں روزانہ کیوں جمع ہوتے تھے، تاکہ آپ ان کے ملاپ کے پس منظر سے اچھی طرح ضرور آگاہ ہو جائیں۔ ضرور ضرور، میں نے سنجیدگی سے کہا، ایسے نیک کام میں تاخیر بالکل مناسب نہیں۔ ہما مجھے بتانے لگی، ان چاروں میں مشترک ایک کنڈر گارٹن سکول ہے۔ ان کی ملاقات روزانہ صبح اسی سکول میں ہوتی تھی۔ یہ ایک نرسری لیول کا سکول ہے جہاں KG 1 اور KG 2 کے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے۔ عارف کا بچہ یعنی بیٹا KG 1 میں پڑھتا ہے، حسان اور ظفر کی بیٹیاں KG 2 میں ہیں، اور ہماری بیٹی نرسری مکمل کرنے کے بعد اب ایک دوسرے سکول میں کلاس 1 میں پڑھ رہی ہے۔ اور ایک منٹ ہما صاحبہ، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، جب آپ کی بیٹی اس کنڈر گارڈن سکول میں نکل کر کسی دوسرے سکول میں جا چکی ہے تو پھر وسیم باقاعدگی کے ساتھ وہاں کیوں جاتا تھا؟ میں آپ کو وہی تو بتانے والی تھی کہ آپ نے سوال کر دیا۔
وہ بڑی رسانیت سے بولی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنے بیان کو جاری رکھیے۔ وسیم پک اینڈ ڈراپ کا کام کرتا ہے، ہما نے بتایا۔ عموماً وہ اسکول کے بچوں ہی کو اٹھاتا ہے، ہماری اپنی گاڑی ہے۔ یہ کار دن بھر پک اینڈ ڈراپ کے لیے استعمال ہوتی ہے، شام 6 بجے کے بعد ہمارے گھریلو استعمال میں آ جاتی ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکی، ایک گہری سانس خارج کی اور سلسلہ کلام آگے بڑھایا۔ عارف اپنے بیٹے کو صبح خود اسکول چھوڑتا تھا اور واپسی میں بچہ وسیم کی گاڑی میں جاتا تھا۔ ظفر علی اپنی بیٹی کو بائک پر لاتے لے جاتے ہیں۔ حسان نے اپنی بیٹی کے لیے ایک رکشہ ارینج کر رکھا ہے۔ اب میں ایک چھوٹے سے مذاق کا ذکر کروں گی جس کی وجہ سے وسیم اور عارف میں جھگڑا ہوا تھا۔ وہ ایک مرتبہ پھر متوقف ہوئی، پھر اضافہ کیا۔ عارف کے توسط سے وسیم کو ایک بچہ ملا جو لیاقت آباد کا رہنے والا تھا۔ عارف کی رہائش بھی لیاقت آباد المعروف لالو کھیت میں ہے۔ اس بچے کا گھر عارف کے گھر سے 2 گلیوں کے فاصلے پر ہے، جبکہ ہم لوگ نازم آباد کے علاقے میں رہتے ہیں۔ ہماری اپارٹمنٹس بلڈنگ کے نیچے ایک معروف ریسٹورانٹ بھی ہے۔ ہما نے مجھے اس ریسٹورانٹ کا نام بھی بتایا، لیکن باوجہ میں ریسٹورانٹ کا نام یہاں نہیں بتانا چاہتا۔ مجھے مذکورہ ہوٹل میں ایک دو مرتبہ کھانا کھانے کا اتفاق ہوا تھا۔ وہاں کی ڈشوں کی اپنی ایک لذت ہے۔ وہ بچہ جس کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے، اس کا باپ پاسپورٹ آفس میں ملازم ہے۔ KG1 کے بچے جب پہلی مرتبہ اسکول آتے ہیں تو خاصا پھڈا کرتے ہیں۔ وہ والدین کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے، خاص طور پر وہ بچے جو اکیلی اولاد ہوں اور والدین کے لاڈلے بھی۔ یہی حال فیصل اور شرمین کے بیٹے کا بھی تھا۔ وہ لمحے بھر کو رکی تو میں نے پوچھا، فیصل اور شرمین سے آپ کی مراد وہ لوگ ہیں جن کا بچہ مقتول عارف کے توسط سے وسیم کو ملا تھا؟ جی ہاں، میں انہی کی بات کر رہی ہوں، وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ بچے کی ضد کو دیکھتے ہوئے والدین نے فیصلہ کیا کہ ابتدا میں چند روز وہ صبح خود اسے اسکول پہنچائیں گے، لیکن واپسی میں وسیم ہی بچے کو گھر پہنچائے گا۔ لہٰذا فیصل اور شرمین بائک پر روزانہ صبح بچے کو اسکول لانے لگے اور چھٹی کے وقت وسیم اسے لے جاتا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا کہ وسیم کو ایک مذاق سوجا۔ یہ مذاق دراصل ایک خوفناک شرارت تھی جس کے پیچھے حسان کا شیطانی ذہن کام کر رہا تھا۔ دراصل شرمین بہت خوبصورت عورت ہے اور یہی عورت اس فساد کی جڑ ثابت ہوئی۔ تفصیل تو آپ وسیم سے ہی پوچھیں، مجھے بھی بہت بعد میں پتہ چلا تھا۔ بہرحال یہ سارا شیطانی چکر اس رپورٹر حسان نے چلایا تھا۔ اس نے وسیم کو الٹی سیدھی پٹی پڑھائی کہ عارف یا عاصم کے ساتھ تفریح لینی چاہیے۔ ایک طے شدہ شرارت کے تحت وسیم نے دوستوں کی محفل میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ شرمین اس پر بہت مہربان ہے۔ جب وہ دن میں اس کے بیٹے کو ڈراپ کرتا ہے تو اکثر وہ چائے وغیرہ کے بہانے اسے گھر کے اندر بلا لیتی ہے۔ عارف بنیادی طور پر ایک شیخی خور اور جیلس آدمی تھا۔ وسیم اور شرمین کے تعلقات کے قصے سن کر وہ سلگ کر رہ جاتا، لیکن ظاہر ہے وہ کھل کھلا کر احتجاج نہیں کر سکتا تھا۔ تاہم یہ احساس اسے جلاتا رہتا کہ شرمین اس کے توسط سے وسیم سے متعارف ہوئی تھی اور اب وہ لوگ عارف کو بھول کر وسیم سے تعلق جوڑ بیٹھے ہیں۔ شرمین بیچاری کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس کے نام کے استعمال سے کیا کہانی بنی جا رہی ہے۔ عارف کو ستانے اور تپانے کا خیال بھی ایک خاص سبب سے آیا تھا۔ ان چاروں کی جب نئی نئی ملاقات ہوئی تو عارف نے انہیں متاثر کرنے کے لیے اپنی ذات کے حوالے سے بہت قصے سنائے تھے جن میں وہ کسی گلفام سے کم نہ ہوتا۔ وہ جس لڑکی کی جانب نظر بھر کر دیکھتا وہ اس پر فریفتہ ہو جاتی۔ یہ قصے کہانی سن کر حسان کو بہت غصہ آتا اور اسی نے عارف کو سزا دینے کے لیے شرمین اور وسیم کی محبت والا فرضی ڈرامہ اسٹیج کیا جسے عارف سچ سمجھ کر کڑتا رہتا۔ ایک دن تو حد ہو گئی جب وسیم نے خود پر شرمین کے التفات اور نوازشات کا ایک رنگین و سنگین قصہ سنا ڈالا۔ اگلے روز عارف موقع دیکھ کر اس وقت فیصل کے گھر پہنچ گیا جب شرمین کے علاوہ گھر میں اور کوئی نہیں تھا۔ رسمی کلمات کے بعد وہ اصل موضوع پر آ گیا اور شرمین سے شکوہ کرنے لگا کہ اس کی مہربانیوں کا سب سے زیادہ حقدار تو وہ ہے اور شرمین وسیم کے ساتھ وقت برباد کر رہی ہے۔ وکیل صاحب، آپ اندازہ لگا لیں کہ عارف کے اس عمل پر شرمین نے کیا رد عمل ظاہر کیا ہوگا۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی اور خفت آمیز سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں مجھے اچھی طرح اندازہ ہے۔ شرمین عارف کے منہ سے ایسی لغویات سن کر آگ بگولا ہو گئی ہوگی اور جوتے مار کر اسے اپنے گھر سے باہر نکال دیا ہوگا۔ بالکل اسی قسم کا سین ہوا تھا، ہما نے تائیدی انداز میں کہا اور بتایا۔ اگلے روز صبح ہوٹل میں وسیم اور عارف کے بیچ جھگڑا ہو گیا۔
تلخ کلامی سے بات آگے بڑھی تو وہ دونوں دستوں گریباں ہو گئے۔ ظفر اور حسان موقع پر موجود تھے۔ انہوں نے بیچ بچاؤ کر کے کسی بڑے فساد کو پھوٹنے سے روک دیا۔ بہرحال اس گرما گرمی کے بعد ان کے درمیان تعلق نہ رہا، حتیٰ کہ شرمین اور فیصل بھی عارف سے نفرت کرنے لگے۔ عارف نے اپنی صفائی پیش کرنے اور وسیم کو مورود الزام ٹھہرانے کی بہت کوشش کی، لیکن کسی کو وسیم کی اس شرارت کا یقین نہ آیا۔ شیطانی ذہن کے مالک حسان نے اتنی صفائی سے چکر چلایا تھا کہ سانپ کا کام بھی ہو گیا اور لاٹھی بھی محفوظ رہی۔ اس کے علاوہ شرمین کے ایک عمل نے قیامت برپا کر دی۔ شرمین چونکہ عارف کی محلے دار بھی تھی، اس لیے 2 گلیوں کے فاصلے پر وہ عارف کے گھر پہنچ گئی اور اس کے عظیم الشان کارنامے کے بارے میں عارف کی بیوی کو سب کچھ بتا دیا۔ عارف کی بیوی یہ قصہ سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ وسیم ان کے بیٹے کو بھی دوپہر میں گھر چھوڑنے جاتا تھا اور ہمیشہ آپ جناب اور باجی سے مخاطب ہوتا تھا۔ عارف کی بیوی وسیم کی شرافت اور خوش اخلاقی سے بھی متاثر تھی۔ اسے قطعاً یقین نہیں تھا کہ وسیم اس قسم کی بیہودہ شرارت بھی کر سکتا ہے۔ اس نے بھی عارف ہی کو برا بھلا کہا۔ وسیم کا معصوم چہرہ اور حسان کی پلاننگ نے سچویشن کا پلڑا وسیم کے حق میں جھکائے رکھا۔ چنانچہ عارف کو اس نازیبا حرکت پر اپنی بیوی کے سامنے بھی اچھی خاصی ہزیمت اٹھانا پڑی۔ اس واقعے کے بعد وسیم سے جو کوئی بھی پوچھتا کہ کیا اس نے یہ شرارت کی تھی تو وہ جواب میں صاف مکر جاتا۔ ظفر علی کو انہوں نے اس طرح اعتماد میں لے لیا تھا کہ عارف بالکل تنہا رہ گیا۔ اس اکیلے کے مقابلے میں لوگ ان تینوں کی بات کو زیادہ اہمیت دیتے۔ اس طرح عارف کو ایک عبرتناک صورتحال سے گزرنا پڑتا۔ وہ ایک مرتبہ پھر تھمی، ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی، پھر اپنی بات کو مکمل کیا۔ بیگ صاحب، میں مانتی ہوں وسیم نے جو حرکت عارف کے ساتھ کی وہ قابل مذمت ہے۔ اگر مجھے اس شرارت کا پہلے پتہ چل جاتا تو میں وسیم کو ہرگز ایسا نہ کرنے دیتی۔ اس منظم شرارت کے پیچھے حسان کا شیطانی دماغ اور ظفر علی کا تفریحی تعاون کار فرما ہے، لیکن یہ وسیم کا اتنا بڑا جرم نہیں کہ اسے عارف کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا جائے۔ وہ خاموش ہوئی تو میں نے پوچھا، عارف قتل ہوا، یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس واقعے کے بعد پولیس نے کس بنا پر وسیم کی جانب رخ کیا؟ ہما نے بتایا، اس معاملے کی تفتیش کے سلسلے میں پولیس مقتول کے گھر پہنچی تھی اور انہوں نے سب سے زیادہ سوالات عارف کی بیوی، میرا مطلب ہے اس کی بیوہ سے کیے، جن میں سب سے اہم سوالات یہ تھے کہ مقتول کی کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ تو نہیں تھی؟ اس واقعے سے قبل مقتول کا کسی شخص سے جھگڑا یا پھڈا وغیرہ؟ ہما نے ذرا سا توقف کر کے امید بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور بولی، بیگ صاحب یہ دونوں ایسے سوالات تھے کہ عارف کی بیوی نے فوراً وسیم کا نام پیش کر دیا اور اس کے ساتھ ہی صدر کے ہوٹل میں ہونے والے جھگڑے کی تفصیل سے بھی پولیس کو آگاہ کر دیا۔ پولیس کے لیے اتنا اشارہ ہی کافی تھا۔ مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ بعد میں پولیس نے صدر والے اس ہوٹل میں جا کر بھی پوچھ گچھ کی جہاں وسیم اور عارف کا جھگڑا ہوا تھا۔ اس طرح وسیم پر پولیس کا شک اور مضبوط ہو گیا۔ یہ ہے ساری کہانی۔ میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتی۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر ایک لمحے کے توقف سے پوچھا، عارف کے قتل والا واقعہ کب پیش آیا؟ اس نے جواب دیا، پیر 24 نومبر۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس خارج کی، یعنی پرسوں، آج نومبر کی 26 ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کل پولیس نے وسیم کو عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ حاصل کر لیا ہوگا۔ جی ہاں، ایسا ہو چکا ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، وسیم کو پولیس نے کب اور کہاں سے گرفتار کیا تھا؟ رات 7 بجے گھر سے۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ وسیم کس تھانے میں بند ہے۔ اس نے مجھے متعلقہ تھانے کا نام بتا دیا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے ہما صاحبہ، میں کل کسی وقت تھانے جا کر وسیم سے ملاقات کر لوں گا اور اس کی کہانی سننے کے بعد ضروری ہدایات بھی دے دوں گا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد ہی عدالتی چارہ جوئی ہو سکے گی۔ میں لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر تسلی بھرے لہجے میں کہا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بے فکر ہو کر گھر جائیں اور اپنے گھر کا فون نمبر مجھے نوٹ کروا دیں۔ میں وسیم سے ملاقات کرنے کے بعد آپ سے رابطہ کروں گا۔ اس نے اپنے گھر کا فون نمبر لکھوایا اور پوچھا، وکیل صاحب، آپ نے اپنی فیس کے بارے میں تو بتایا ہی نہیں۔ میں نے اس کے سوال کے جواب میں اسے اپنی فیس سے آگاہ کیا۔ اس نے فیس ادا کی۔ میں نے فوراً ادائیگی با الفاظ دیگر وصولی کی رسید بنا دی اور مذکورہ رسید کے ساتھ ہی اپنا وزٹنگ کارڈ بھی اس کی جانب بڑھا دیا اور کہا، کوئی بھی خاص بات پتہ چلے یا کسی وقت بھی میری ضرورت پیش آئے تو آپ مجھے فون کر سکتی ہیں۔ اس پر آفس کے علاوہ میرے گھر کا نمبر بھی درج ہے۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔
میں نے اسے خدا حافظ کہا تو وہ جانے کے لیے مڑی اور دروازے کی جانب قدم اٹھانے لگی۔ پھر پتہ نہیں کیا یاد آیا کہ وہ دروازے کے پاس سے پلٹی اور متذبذب نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا ہما صاحبہ، کوئی خاص بات؟ پتہ نہیں مجھے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے یا نہیں، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولی۔ بات ذرا غیر متعلق سی ہے۔ آپ کہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں پوری طرح متوجہ ہوں۔ اس نے گہری سنجیدگی سے کہا، شہانہ خیریت سے آئی تھی؟ شہانہ؟ میں نے تعجب خیز لہجے میں کہا، کون شہانہ؟ مجھ سے پہلے ایک عورت آپ کے کمرے میں سے نکل کر گئی تھی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ میں اسی کی بات کر رہی ہوں۔ ہما سے 1 منٹ پہلے فرحانہ ناز میرے کمرے سے اٹھ کر گئی تھی۔ ہما کے توجہ دلانے پر مجھے وہ ترادار حسینہ یاد آ گئی جسے میری شادی کی بڑی فکر لگی تھی۔ میں اس پرتاثر خوب رو معمہ عورت کو ذرا بھی سمجھ نہیں پایا تھا، اور اب ہما اسی کے بارے میں مجھ سے استفسار کر رہی تھی، لیکن مختلف نام کے ساتھ۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، کیا آپ اس عورت کو جانتی ہیں؟ ہاں، تمہاری الیک سلیک ہے شہانہ سے؟ اس نے جواب دیا۔ ابھی لابی میں ہمارا سامنا ہوا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر شناسا انداز میں مسکرائی تھی، لیکن ہیلو ہائی سے زیادہ بات نہیں ہوئی۔ شاید وہ جلدی میں تھی۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے تھمی، پھر بات مکمل کی۔ اسی لیے تو میں نے آپ سے پوچھا کہ وہ یہاں خیریت سے آئی تھی نا؟ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں تصدیق چاہی۔ آپ نے اس کا نام شہانہ بتایا ہے، لیکن اس نے آپ کو کوئی اور نام بتایا ہے؟ وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھی۔ ہے نا یہی بات؟ میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور فرحانہ کا دیا ہوا وزٹنگ کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے میرے ہاتھ سے کارڈ لے کر اس پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی اور گہری سانس خارج کی۔ فرحانہ ناز، یہ اس کا کوئی نیا ڈرامہ ہے۔ ڈرامہ؟ میں نے اسی کے الفاظ کو دہرایا اور کہا، وہ میری بھی سمجھ میں نہیں آئی، نہ ہی میں یہ پتا چلا سکا کہ وہ کس مقصد سے میرے پاس آئی تھی۔ وہ آئی، دو چار ادھر ادھر کی باتیں کی اور اپنا وزٹنگ کارڈ تھما کر چلی گئی۔ ادھر ادھر کی دو چار باتوں سے بھی آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ وہ آپ کے پاس کیوں آئی تھی؟ ہما نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ہما کسی خاص حوالے سے مجھ پر شک کر رہی ہو۔ یہ اس امر کا بھی ثبوت تھا کہ فرحانہ یا شہانہ کی ریپوٹیشن اچھی اور شفاف نہیں تھی، لہٰذا میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں ہما کو فرحانہ سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتا دیا، اور آخر میں کہا، ان بے معنی باتوں سے آپ کی سمجھ میں کچھ آتا ہے؟ بیگ صاحب، ان باتوں سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ذات میں گہری دلچسپی لیتی ہے۔ وہ ذو معنی لہجے میں بولی۔ ہو سکتا ہے اگلی ملاقات میں وہ آپ کو پرپوز کر دے۔ الہی خیر، بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ پھر میں نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، اس نے مجھے اپنا نام فرحانہ بتایا، آپ اسے شہانہ کہہ رہی ہیں۔ میں تو اس سے آج پہلی مرتبہ ملا ہوں، لہٰذا اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، مگر آپ کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے بخوبی واقف ہیں، اس لیے آپ ہی مجھے کچھ بتائیں۔ وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ چند لمحے خاموش رہ کر وہ مختلف خیالات کو اپنے ذہن میں ترتیب دیتی رہی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، بیگ صاحب، میں نے شہانہ کے پرپوزل والی بات مذاق میں نہیں کہی۔ وہ ایسا کر سکتی ہے، اس کا سابق ریکارڈ اس امر کی نشاندہی کرتا ہے۔ مثلاً؟ میں نے اس کے بیان میں گہری دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، بتائیں اس نے ماضی قریب میں ایسا کون سا کارنامہ انجام دیا ہے؟ میں وہی بتانے لگی ہوں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، وہ ایسے ہی ٹرائی کامران مرزا پر بھی مار چکی ہے۔ کامران مرزا؟ یہ کون صاحب ہیں؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ اس نے بتایا، میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے ایک ہوٹل کا ذکر کیا تھا جو ہماری اپارٹمنٹس بلڈنگ کے نیچے واقع ہے۔ کامران اس ریسٹورانٹ کے مالک کا نام ہے۔ اللہ خیر کرے، آپ کے اور کامران کے نام میں لفظ مرزا قدرے مشترک ہے۔ اوہ! میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور بے پرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، یہاں اس کی کوئی ٹرائی کامیاب ہونے والی نہیں۔ بہرحال یہ بتائیں کہ کامران مرزا والے معاملے کا کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ کامران مرزا کی بیوی بڑی اسٹرانگ تھی، ہما نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نے شہانہ کی کوئی چال کامیاب نہیں ہونے دی اور اپنی شوہر کو اس کے چکر سے نکال کر ہی دم لیا۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوئی، پھر اضافہ کیا، وکیل صاحب، آپ ایک تجربہ کار اور کامیاب وکیل ہیں، آپ کی بیوی بھی ایک سمجھدار خاتون ہوگی، مجھے امید ہے وہ شہانہ کی دال نہیں گلنے دے گی۔ ہما کو میں نے اپنی اور فرحانہ کی گفتگو کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا تھا، اس میں اس بات کا کہیں ذکر نہیں آیا تھا کہ میری شادی ہو چکی ہے یا نہیں، اسی لیے اس نے میری بیوی کے حوالے سے یہ ذکر کیا تھا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور بڑے واضح الفاظ میں کہا، میں اسے دال چڑھانے ہی نہیں دوں گا، لہٰذا گلنے
یا نہ گلنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں نے ابھی شادی نہیں کی۔ اس کے چہرے پر ایک دم تشویش ابھر آئی، گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، پھر تو آپ اس کے لیے آسان ٹارگٹ ثابت ہوں گے۔ ہرگز نہیں، میں نے قطعیت سے کہا۔ مجھ پر محنت کرتے ہوئے اسے دانتوں پسینہ آ جائے گا۔ اینی ہاؤ، آپ کو فرحانہ یا شہانہ کے بارے میں جو کچھ بھی معلوم ہے وہ مجھے بتائیں، تاکہ اسے ہینڈل کرنے میں مجھے کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ اور یہ بھی بتائیں کہ وہ اپنی شادی کے لیے خود ہی اتنی سرگرم کیوں ہے؟ کیا اس کا کوئی بڑا بزرگ نہیں ہے؟ ہما نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، شہانہ ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور یہ لوگ خاصے پوش علاقے میں رہتے ہیں۔ اس کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے لیکن باپ ابھی زندہ ہے۔ اس کا باپ محکمہ پولیس میں ایک بڑے عہدے سے ریٹائر ہوا ہے۔ والدین نے کوئی 20 سال پہلے اس کی شادی بھی کروائی تھی، لیکن بدقسمتی سے یہ شادی کامیاب نہیں ہو سکی اور اب میں کیا کہوں؟ وہ اتنا کہہ کر یکدم خاموش ہوئی تو میں نے قدر حیرت سے کہا، کیا واقعی 20 سال پہلے اس کی شادی ہو گئی تھی؟ بیگ صاحب، میں آپ سے غلط کیوں کہوں گی؟ وہ گہری سنجیدگی سے بولی، کمال ہے، یقین نہیں آ رہا آپ کو؟ یہی کہ 20 سال قبل اس کی شادی ہوئی ہوگی، میں نے متذبذب انداز میں کہا۔ اس کی عمر تو اتنی زیادہ نظر نہیں آتی۔ یہی تو اس کا پلس پوائنٹ ہے، ہما نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ایک تو وہ عمر کی چور ہے، دوسرے وہ خود کو مینٹین رکھنے کے سلسلے میں خاصی محنت کرتی ہے۔ آپ کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوگی کہ اس کی 18 سال کی ایک بیٹی بھی ہے، ردا نام ہے اس کا، اور وہ کالج میں پڑھتی ہے۔ واقعی مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ میرے اندازے کے مطابق تو وہ 30 سال سے زیادہ کی نظر نہیں آتی۔ بعض لوگوں کے جسم کی بناوٹ اور چہرے کے تاثرات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی اصل عمر کے بارے میں لگائے گئے اندازے غلط ثابت ہو جاتے ہیں۔ انسانی آنکھ ان کے حوالے سے دھوکہ کھا جاتی ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میری معلومات کے مطابق شہانہ اس وقت 45 کا ہنسا عبور کر چکی ہے۔ اوہ! میں نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر ہما سے پوچھا، آپ اس کی شادی کی ناکامی پر تھوڑی روشنی ڈالیں گی؟ ہما میرے پاس اپنی مصیبت لے کر آئی تھی۔ اس کے شوہر کو پولیس نے قتل کے الزام میں بند کر رکھا تھا اور وہ میرے ذریعے اپنی شوہر کی باعزت بریت چاہتی تھی، لیکن فرحانہ یا پھر شہانہ کے موضوع نے اس کا موڈ یکسر تبدیل کر دیا تھا۔ وہ جب میرے چیمبر میں داخل ہوئی تو سخت پریشان اور الجھی ہوئی تھی، لیکن اب بڑے نارمل انداز میں گفتگو کر رہی تھی۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، بیگ صاحب، جہاں تک میں شہانہ کی ہسٹری سے واقف ہوں، اس کا شوہر سعید زماں اسے چھوڑ کر فرانس چلا گیا تھا۔ وہ سال 1.5 سال جو ایک ساتھ بھی رہے تو یہ عرصہ لڑنے جھگڑنے ہی میں بیتا، پھر کوئی بہت خطرناک پھڈا ہوا اور سعید زمان اسے چھوڑ کر فرانس چلا گیا۔ اس چھوڑنے کی حقیقت اور اصلیت کیا ہے خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ سعید زماں چونکہ پلٹ کر واپس نہیں آیا، اس لیے اس کے موقف سے کوئی آگاہی نہیں۔ شہانہ کا دعویٰ ہے کہ سعید اسے طلاق دے کر گیا تھا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا، ردا شہانہ کی گود میں تھی۔ اس کی عمر چند ماہ رہی ہوگی۔ بہرحال وہ سانس لینے کے لیے متوقف ہوئی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، ان 17-18 سالوں میں شہانہ نے 4-5 مرتبہ شادی کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار اس کی بدقسمتی سے کچھ نہ کچھ ایسا ہو گیا کہ عین آخری مرحلے میں معاملہ بگڑ گیا۔ ایک مثال کامران مرزا کی تو میں آپ کو دے ہی چکی ہوں۔ بیگ صاحب، میں تو ایک بات جانتی ہوں، انسان اگر خلوص نیت سے شادی کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کی شادی کہیں نہ کہیں ہو ہی جاتی ہے، لیکن شہانہ کے ساتھ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے جس کے سبب کوئی نہ کوئی اپ سیٹ ہو جاتا ہے اور اس کا بنا بنایا سیٹ اپ فلاپ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، ہما صاحبہ، جہاں اتنا کچھ بتایا ہے یہ بھی فرما دیں کہ اس عورت کے ساتھ کون سا نفسیاتی عارضہ ہے؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، اس پر یہ سنک سوار ہے کہ کسی معروف اور کامیاب شخص سے شادی کرے گی تاکہ وہ سعید زمان پر یہ ثابت کر سکے کہ وہ کتنی اہم ہے۔ وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا تو یہ اس کی بے وقوفی تھی، وہ قدر ناشناس تھا، جبکہ اس کے قدردانوں کی کمی نہیں۔ لیکن اکثر کامیاب لوگوں کے ساتھ ایک مسئلہ ہے۔ وہ الجھن زدہ انداز میں متوقف ہوئی تو میں نے پوچھا، کیسا مسئلہ؟ وہ بولی، یہ مسئلہ کہ انسان کو کامیاب شخصیت بننے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس رات دن کی محنت میں جہاں اسے تجربہ حاصل ہوتا ہے وہاں اس کی عمر بھی بہت تیزی سے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جب وہ شہرت اور کامیابی کے افق پر اپنی چمک دکھانے کے قابل ہوتا ہے تو وہ 40 کے ہندسے کو کراس کر چکا ہوتا ہے یا اس کے قریب قریب ہی کہیں کھڑا ہوتا ہے۔
اور ایسے 100 افراد میں سے عموماً 90 کی شادی بھی ہو چکی ہوتی ہے۔ شاید اسی لیے شہانہ نے آپ کی زندگی میں اکاؤنٹ کھولنے سے پہلے ہی یہ پوچھ لیا ہے کہ آپ کی شادی ہو چکی ہے یا نہیں۔ اس میدان میں وہ خاصے تلخ تجربات سے گزر چکی ہے۔ ریسٹورانٹ والے کامران مرزا کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ اس شہانہ اور فرحانہ کو تو میں سمجھ لوں گا، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ بہرحال یہ مفید معلومات بہم پہنچانے کے لیے میں آپ کا بے حد مشکور ہوں۔ دو چار ضروری باتوں کے بعد میں نے ہما کو رخصت کر دیا۔ آئندہ روز عدالت میں میری زیادہ مصروفیات نہیں تھیں۔ میں لگ بھگ 12 بجے فارغ ہو گیا۔ لنچ میں ابھی 1.5 2 گھنٹے باقی تھے، لہٰذا میں نے متعلقہ تھانے جا کر ہما کے شوہر وسیم سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ دن کے وقت رات کی بنسبت تھانے جا کر کسی حوالاتی سے ملاقات کرنا قدر سہل ثابت ہوتا ہے۔ میں نے کم و بیش آدھ گھنٹہ وسیم کے ساتھ گزارا۔ اس آدھے گھنٹے میں اس نے مجھے کیس کے حوالے سے بڑی اہم اور مفید معلومات فراہم کی۔ وسیم کی عمر لگ بھگ 45 سال رہی ہوگی۔ وہ درمیانے قد اور مضبوط کاٹھی کا مالک تھا، ہاتھ پاؤں سے محنت اور چہرے سے ذہانت ٹپکتی تھی۔ کم الفاظ میں اگر اس کی تعریف کرنا مقصود ہو تو وہ ایک معقول اور شریف النفس انسان تھا۔ میں نے اس سے وکالت نامے اور دیگر ضروری کاغذات پر دستخط لیے اور تسلی تشفی کے بعد وہاں سے چلا آیا۔ میری حوصلہ افزا تکنیکی باتوں نے اس کے اندر امید کی کرن جگا دی تھی۔ ایک بات کا میں نے بخوبی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ مجرم نہیں تھا، لہٰذا اس کی بریت کے لیے سر توڑ کوشش کرنا میری ذمہ داری تھی۔ ہما پہلے ہی اس کیس کے حوالے سے مجھے کافی باتیں بتا چکی تھی۔ وسیم نے اس سلسلے میں گراں قدر اضافہ کیا۔ تفریحی بلکہ شیطانی انداز میں شروع ہونے والا یہ کھیل اس کے لیے وبال جان بن گیا۔ عدالتی کارروائی سے قبل میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کیس کی کچھ تفصیل آپ کی نظر کر دی جائے تاکہ آپ عدالت کے کمرے میں وجود میں آنے والی سچویشن کو انجوائے کر سکیں۔ ہما اور وسیم کی شادی کو کم و بیش 12 سال ہوئے تھے۔ ان کی 2 اولادیں تھیں۔ بڑی بچی علیزہ کلاس 1 میں پڑھتی تھی، جبکہ چھوٹی بیٹی ابھی چند ماہ کی تھی۔ علیزہ ان کی شادی کے کافی عرصے کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ دونوں میاں بیوی اپنی دونوں بچیوں کے ہمراہ بڑی پرسکون زندگی گزار رہے تھے کہ وسیم پر اچانک یہ افتاد آن پڑی۔ ہما ایک پڑھی لکھی اور قابل قدر عورت تھی۔ گاڑی کے دوسرے پہیے کے طور پر وہ بھی معاشی زندگی کی گاڑی کو کھینچنے کے لیے شوہر کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ ہما ایک معروف غیر ملکی فارماسیوٹیکل کمپنی کے ویئر ہاؤس میں انچارج کی حیثیت سے کام کر رہی تھی، جہاں سے اسے ایک ہینڈسم سیلری ملتی تھی۔ 1200 اسکوائر فٹ رقبے پر مشتمل فلیٹ ذاتی تھا، لہٰذا زندگی میں کوئی دکھ یا پریشانی نہیں تھی۔ ہما فارماسیوٹیکل کے ہی پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کا بھی وسیع تجربہ رکھتی تھی۔ 2 سال پہلے تک وسیم بھی ایک فارماسیوٹیکل ہی میں کوالٹی کنٹرول کے شعبے میں کام کر رہا تھا، لیکن پھر کمپنی کے حالات میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ اصل مالک پسے پردہ چلا گیا، اس کے بیٹوں نے بزنس سنبھالا تو انہوں نے سب سے پہلے پرانے ورکرز کی چھٹی کر دی۔ ان کا یہ عمل حماقت اور نا تجربہ کاری کا مظہر تھا۔ جو ورکرز ان کے لیے سب سے زیادہ مفید ہو سکتے تھے، انہوں نے انہی کا پتہ صاف کر دیا۔ فارغ کیے جانے والے افراد کی جگہ خوش آمدی اور دوست احباب لینے لگے، چنانچہ بزنس کو بیک گیئر لگ گیا۔ فارماسیوٹیکل کمپنی کی پروڈکشن درجنوں آئٹمز سے گھٹ کر صرف ایک تک محدود ہو کر رہ گئی۔ اب یہ کمپنی صرف ایک ایسا سیرپ بنا رہی تھی جو معدے کی تیزابیت دور کرنے کے کام آتا تھا۔ بہرحال فیکٹری سے فارغ ہونے کے بعد وسیم نے خاصا مشکل وقت دیکھا۔ گھر میں 2 گاڑیاں تھیں، کچھ دنوں کے بعد ایک بک گئی۔ فوری طور پر کوئی نئی اور مناسب جاب نہیں مل رہی تھی۔ یہ تو غنیمت تھا کہ ہما ایک اچھی جاب پر تھی، اس لیے زیادہ مالی تنگی نہیں دیکھنا پڑی۔ اس دوران ایک عید آئی تو وسیم نے کچھ عرصے کے لیے اپنے بھائی کی دکان پر بھی بیٹھنا شروع کر دیا۔ اس کے بھائی کی طارق روڈ پر گارمنٹس کی شاپ تھی، جہاں بچوں کے ملبوسات فروخت ہوتے تھے۔ عید کی گہما گہمی میں دکان کا کام بڑھ گیا تھا، لہٰذا وسیم دوپہر کے بعد طارق روڈ کی طرف نکل جاتا، لیکن عید کے بعد جیسے ہی کام ٹھنڈا پڑا اس نے ادھر کا رخ کرنا چھوڑ دیا۔ اسکول آنے کی وجہ سے حسان، عارف اور ظفر علی سے اچھی الیک سلیک ہو گئی تھی۔ ایک روز حسان نے وسیم سے کہا، وسیم بھائی یہ نوکری ووکری کی تلاش کا چکر چھوڑ دو، میری مانو تو یہ پک اینڈ ڈراپ کو ہی اپنا فل ٹائم بزنس بنا لو۔ سیر کی سیر اور کسی سیٹ یا باس کی غلامی بھی نہیں، نوکری وغیرہ میں کچھ نہیں رکھا۔
وسیم نے حیرت اور الجھن کی ملی جلی کیفیت میں حسان کی طرف دیکھا اور کہا، لیکن حسان بھائی، اس کی آمدنی میں گزارا ممکن نہیں۔ یہ تو میں اسی لیے کر رہا ہوں کہ جب اور کچھ نہیں تو یہی صحیح۔ آمدنی کم اور گزارا ممکن اس لیے نہیں ہے کہ تم اس کام کو پارٹ ٹائم یا ٹائم پاس کی حیثیت سے کر رہے ہو۔ حسان نے بڑے بزرگوں کے انداز میں کہا، اگر تم ذہن بنا لو کہ اسی کو فل ٹائم کرنا ہے تو پھر تمہارے پاس بچے بھی بڑھ جائیں گے، صبح کی شفٹ کے ساتھ ساتھ دوپہر کی شفٹ بھی اٹھانے لگو تو ہینڈسم سیلری والی کسی بھی جاب سے زیادہ کمانے لگو گے، اور آزادی کی آزادی بھی، کسی سیٹ کی بک بک اور نہ ہی کسی باس کی جھک جھک۔ بس کسی طرح تم 15 سے زیادہ بچے گھیر لو، پھر کام چل نکلے گا۔ حسان بھائی، کیا کہہ رہے ہو؟ 15 بچے؟ وسیم نے بے یقینی سے حسان کی طرف دیکھا۔ میرے پاس چھوٹی سی تو گاڑی ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ 6 بچے بٹھا سکتا ہوں، اور آپ 15 کی بات کر رہے ہو؟ حسان نے فلسفیانہ انداز میں کہا، یار، اللہ پر بھروسہ رکھ کر کوشش تو کرو۔ بچے بڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے رزق کو کشادہ کر رہا ہے، لہٰذا وہ تمہارے لیے ذرائع بھی بنا دے گا۔ تم اس پرانی سی چھوٹی گاڑی کو فروخت کر کے کوئی وین خرید لینا جس میں زیادہ گنجائش ہوتی ہے، اور گاڑی کی گاڑی بھی اسکول کے بعد اپنی فیملی کے لیے بھی استعمال کرنا اور پکنک اینڈ پارٹی پر بھی چلانا۔ حسان یار، کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، وسیم نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں تو ہمیشہ ہی ٹھیک کہتا ہوں، حسان نے عام سے لہجے میں کہا، لیکن لوگوں کی سمجھ میں میری بات ذرا دیر سے آتی ہے۔ خیر، آپ کے سلسلے میں ایک اور کام بھی ہو سکتا ہے۔ حسان نے بات پوری کر کے پرسوچ انداز میں وسیم کی جانب دیکھا تو اس نے جلدی سے پوچھا، کون سا کام حسان بھائی؟ میری چھوٹی سالی ایک بینک کے ہیڈ آفس میں کام کرتی ہے، حسان نے کہا۔ میں آپ کے بارے میں اس سے بات کرتا ہوں۔ بینک میں جاب کرنے والی لڑکیوں کو اچھی سیلری ملتی ہے، اور ان میں سے اکثر وین وغیرہ سے ہی بینک آتی ہیں۔ اگر 2 لڑکیاں بھی مل جائیں تو وہ 15 بچوں پر بھاری ہیں۔ تم آرام سے پہلے بچوں کو اسکول پہنچانا، پھر ان لڑکیوں کو گھر سے اٹھا کر بینک وغیرہ ڈراپ کر دینا۔ اس کام کے لیے تمہیں اچھا خاصا وقت بھی مل جائے گا۔ ان کی جاب 9 to 5 ہوتی ہے۔ تمام بچوں کو گھر پہنچانے کے بعد آرام سے لنچ کرنا اور پھر بینک وغیرہ کی طرف نکل جانا۔ شام 6 بجے کے بعد فرصت ہی فرصت، آزادی ہی آزادی۔ کہو، آئیڈیا کیسا ہے؟ ونڈرفل، وسیم نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ حسان یار، کوشش کرو، اگر یہ سیٹنگ بن جاتی ہے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں۔ حسان نے کوشش کرنے کا وعدہ کر لیا۔ وعدے کے مطابق اس نے کوشش بھی کی، لیکن فوری طور پر کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ اس دوران عارف کا بیٹا اور عارف کے توسط سے فیصل کا بیٹا وسیم کو مل گیا۔ دیکھا دیکھی 2-3 بچے مزید مل گئے۔ اب صرف ایک اسکول ہی کے 6 بچے ہو گئے تھے۔ وسیم کے گھر کے قریب ہی کسی ٹیچر کا کوچنگ سینٹر تھا جہاں شام میں پڑھایا جاتا تھا۔ کوشش کرنے پر اپنے ہی علاقے کے 5-6 بچے اسے کوچنگ سینٹر کے توسط سے مل گئے۔ الغرض اس کا ایک اچھا سیٹ اپ بن گیا۔ حالات مخصوص ڈگر پر آگے بڑھ رہے تھے کہ وہ واقعہ پیش آ گیا جس کے طفیل وسیم اس وقت عدالتی ریمانڈ پر متعلقہ تھانے میں حوالات میں بند تھا۔ کہانی کی ابتدا میں ہما کی زبانی اس شریر واقعے کے بارے میں کافی حد تک بیان کر دیا گیا ہے۔ وسیم سے مجھے جو نئی باتیں پتہ چلیں، ذرا ان کا بھی ذکر ہو جائے تو یہ قصہ تشنا نہیں رہے گا۔ اس کنڈرگارٹن اسکول کی اسمبلی تک یہ چاروں گیٹ کے باہر کھڑے ہلکی پھلکی گپ شپ کرتے رہتے تھے، اور جب بچے کلاسز میں چلے جاتے تو وہ لوگ چائے خانے میں آ بیٹھتے، باقی کی گپیں وہیں لگائی جاتی۔ ایک روز وسیم اور حسان حسب معمول اسمبلی کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے کہ حسان نے کہا، وسیم بھائی، ظفر صاحب نے تو آج نہ آنے کے بارے میں کل چھٹی کے وقت بتا دیا تھا، لیکن یہ اپنے عارف بھائی کہاں غائب ہیں؟ کون عارف بھائی؟ وسیم نے چونک کر پوچھا۔ یار، وہ جن کے بچے کو آپ واپسی میں گھر پہنچاتے ہیں، حسان نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، جو صبح میں گورنمنٹ ڈیوٹی کرتے ہیں اور شام میں مارکیٹنگ وغیرہ۔ حسان بھائی، ان کا نام عارف نہیں بلکہ عاصم ہے، وسیم نے تصحیح کرنے والے انداز میں کہا۔ میں خود حیران ہوں کہ وہ ابھی تک کیوں نہیں پہنچے۔ ٹائم کے معاملے میں تو وہ بڑے پابند ہیں۔ کیا واقعی ان کا نام عاصم ہے؟ حسان نے الجھن زدہ انداز میں کہا۔ مجھے تو انہوں نے عارف بتایا تھا۔ ان کا تعلق فیصل آباد سے ہے اور ان کی سسرال اسلام آباد میں ہے۔ وہ پہلے اسلام آباد میں رہتے تھے۔ ان کی وائف وہاں کسی پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر تھی۔ حال ہی میں یہ لوگ یہاں کراچی شفٹ ہوئے ہیں۔ حسان لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، ایک گہری سانس خارج کی، پھر بات مکمل کی۔ 2-4 روز پہلے وہ بچے کی فیس کے لیے پے آرڈر بنوانا چاہتے تھے۔
बेचारे बड़े परेशान थे। मुझसे उनकी परेशानी देखी न गई और मैंने अपनी बच्ची की फीस के साथ ही उनका पे आर्डर भी बनवा दिया। उस्ताद, वसीम ने बेतकल्लुफाना अंदाज में हसन की तरफ देखा। ये बंदा कोई चक्कर चला रहा है। उसका इशारा आरिफ उर्फ आसिम की जानिब था। उसने मुझे तो फैसलाबाद के बारे में कुछ नहीं बताया। हाँ, अलबत्ता ये जरूर कहा है कि उसकी बीवी इस्लामाबाद की रहने वाली है और यह कि वो लोग यहीं कराची की पैदाइश हैं। एक तवील अरसे से लियाकताबाद में रह रहे हैं, लेकिन ये आरिफ और आसिम का झमेला समझ से बाहर है। वो बात करते करते सोचने वाले अंदाज में मुतवक्किफ हुआ, फिर मशवरा करने वाले अंदाज में हसान से पूछा, उसको एक ही वक्त में पकड़कर पूछताछ करते हैं, क्या ख्याल है? ख्याल तो अच्छा है, हसान ने ताइदी अंदाज में सर हिलाया, लेकिन खराबी यह है कि वो इस तरह बिदक जाएगा। फिर क्या करें? उसकी हकीकत तो सामने आनी चाहिए ना, वसीम ने कहा। इस वक्त तो उन लोगों ने बाकायदा चाय खाने में बैठकर गपशप का आगाज नहीं किया था। हसान ने कहा, उसके साथ बैठकर चाय वगैरह पीते हैं, वहीं आहिस्ता आहिस्ता घिसकर असलियत को सामने लाएंगे। इस आइडिया पर इत्तफाक राय हो गया। चुनाचे अगले रोज से उन्होंने इज्तमाही चाय नोशी की शुरुआत कर दी। वसीम और हसान अभी तक आरिफ या आसिम की तफ्तीश मुकम्मल नहीं कर पाए थे कि उस बंदा खुदा ने अपने कारनामों के किस्से सुनाना शुरू कर दिए, जिनमें वो किसी गुलफाम से कम नहीं थे। ये सारी तफसील कहानी के इब्तदाई हिस्से में बयान की जा चुकी है। आरिफ की इन फजूल कहानियों को सुनकर हसान को एक खतरनाक शरारत सूझी। उसने वसीम को एतमाद में लेकर एक सनसनीखेज ड्रामा स्टेज करने का प्रोग्राम बनाया। वसीम ने तफरीह की खातिर ये सब करना कबूल कर लिया। दरअसल हसान इस तरह आरिफ को उसकी दरोगोई के लिए संगीन और नाकाबिल फरामोश सजा देना चाहता था। जफर अली को उस ड्रामे के बारे में कुछ नहीं बताया गया। जफर एक सादा दिल मासूम सा इंसान था। वो उन लोगों के साथ बैठकर चाय पीता था, गुफ्तगू में भी बराबर का शरीक था, लेकिन उसे इस मामले का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वसीम और हसान बाहमी प्लानिंग से कौन सा खेल खेल रहे हैं। प्रोग्राम के मुताबिक एक रोज वसीम ने आरिफ से कहा, यार कल तो मेरे साथ एक अजीब वाकया पेश आया है, अभी तक मेरा दिमाग सुनसुना रहा है। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? आरिफ ने तशवीश भरे लहजे में पूछा। इस वक्त उन दोनों के आसपास और कोई शख्स मौजूद नहीं था। हसान तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक उन्हें छोड़कर किसी ज़रूरी काम से निकल गया था और जफ़र अली भी गायब था। वसीम ने गहरी संजीदगी से बताया, यार कल सुबह मैं फैसल के घर गया था। वो दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़कर चुप हो गया। आरिफ ने जल्दी से पूछा, कल तो स्कूल की छुट्टी का दिन था, फिर आप वहाँ क्या लेने गए थे? वही तो बता रहा हूँ, वो जुज़बुज़ होते हुए बोला। वो बात दरअसल ये है कि परसों स्कूल से वापसी पर मैं फैसल का बेटा अपनी लेसन डायरी मेरी गाड़ी में भूल गया था। मैंने भी उस वक्त ध्यान नहीं दिया। कल सुबह गाड़ी की सफाई करने लगा तो वो डायरी मुझे नजर आ गई। आप तो जानते ही हो, लेसन डायरी में होमवर्क लिखा होता है। मैंने सोचा अगर वो डायरी गाड़ी ही में पड़ी रही तो फैसल का बेटा होमवर्क नहीं कर सकेगा। मैं वो डायरी पहुंचाने सुबह सुबह उनके घर चला गया। वसीम ने एक मर्तबा फिर जुमला नामुकम्मल छोड़ा तो आरिफ ने बेजारी से पूछा, तो इसमें कौन सी खास बात है? खास बात सुनोगे तो फड़क जाओगे। आसिम भाई, आरिफ ने चूंकि वसीम को अपना नाम आसिम बताया हुआ था, लिहाजा वो उसे उसी नाम से पुकारता था। आरिफ ने दिलचस्पी लेते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो फौरन बताओ। आरिफ के इश्तियाक को देखते हुए वसीम ने राजदाराना अंदाज में कहा, मैंने जब वहां पहुंचकर फैसल के घर की घंटी बजाई तो थोड़ी देर के बाद शर्मीन दरवाजे पर नमूदार हुई। उसे देखकर मुझे एक झटका सा लगा। उसकी हालत हवास और जज्बात पर बिजलियां गिराने वाली थी। मैं हवन सा खड़ा रहा। इतना बताकर वसीम खामोश हो गया। क्यों भाई? आरिफ ने धड़कते दिल से पूछा, आपने शर्मीन में ऐसा क्या देख लिया था? साफ नजर आ रहा था कि वो नींद से उठकर आई थी। वसीम ने तनवीमी लहजे में बताया, बाल बेतरतीब, आंखों में खुमार और जिस्म पर मुहीन कपड़े की नाइटी। आरिफ का दिल उथल पथल होने लगा। बे इख्तियार उसकी जबान से निकला, फिर ये कि वो मेरी तरफ देखकर बड़े दिल आवेज अंदाज में मुस्कुराई और एक खुमार आलूद जमाई लेते हुए मुस्तफसिर हुई। वसीम साहब, इतनी सुबह खैरियत तो है? मैंने उसे अपनी आमद की वजह बताई। उसने मुस्कुराकर मेरा शुक्रिया अदा किया। मैंने बच्चे की लेसन डायरी उसकी जाने बढ़ाई और जाने के लिए मुड़ ही रहा था कि उसकी रसीली आवाज मेरी समाज से टकराई। मैं आपको ऐसे तो नहीं जाने दूंगी वसीम साहब। जी? मैंने पलट कर हैरत से उसकी तरफ देखा। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बड़े एतमाद से बोली,
آپ چائے پیے بغیر میرے گھر سے نہیں جا سکتے، پلیز اندر آ جائیں۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہ مڑی اور دروازے کے پیچھے غائب ہو گئی۔ اس کے پلیز میں اتنی قوت تھی کہ بے اختیار میرے قدم اس کے گھر میں داخل ہو گئے۔ اس نے مجھے اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور یہ کہتے ہوئے اندرونی حصے میں نظروں سے اوجھل ہو گئی، ابھی آتی ہوں وسیم صاحب۔ اور پھر شرمین کے بجائے فیصل آپ کو کمپنی دینے ڈرائنگ روم میں چلا آیا ہوگا، عارف نے کسی تجربہ کار گرو کے سٹائل میں کہا۔ نہیں، وسیم نے قطعیت سے نفی میں گردن ہلا دی۔ کیا مطلب؟ عارف نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا اس کا شوہر گھر میں موجود نہیں تھا؟ نہیں، وسیم نے نفی میں گردن ہلا دی۔ میں یہی سوچ کر اس کے گھر میں داخل ہوا تھا کہ چلو فیصل سے گپ شپ کر لوں گا، اور جب وہ مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا رہی تھی تو میں نے اس سے فیصل کے بارے میں پوچھا بھی۔ تبھی اس نے بتایا کہ آج چھٹی ہے، لہٰذا فیصل بیٹے کے ساتھ حیدرآباد گیا ہے۔ حیدرآباد میں شرمین کی نند رہتی ہے۔ فیصل اپنی بہن سے ملنے گیا تھا اور اس کی واپسی رات ہی کو ہونی تھی۔ عارف ایک محروم النساء قسم کا شخص تھا۔ وسیم کی سوچی سمجھی سٹوری نے اس کے اندر جذبات کا ایٹم بم گرا دیا۔ اس نے لرزیدہ آواز میں پوچھا، کیا شرمین اس وقت گھر میں بالکل اکیلی تھی؟ ہاں یار، میں یہی تو بتا رہا ہوں، وسیم نے نگاہ چراتے ہوئے کہا۔ بے وقوف انسان، عارف کسی جگادری کی طرح بولا، ایسی صورتحال میں تو تمہیں ایک لمحہ بھی وہاں نہیں رکنا چاہیے تھا۔ عارف کے تنبیہی انداز پر وسیم نے ندامت آمیز نظر سے ادھر ادھر دیکھا، پھر بولا، یار اس نے اتنی مہلت ہی نہیں دی۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ کہتا وہ مجھے ڈرائنگ روم میں چھوڑ کر چلی گئی۔ اب یہ تو انتہائی اخلاق سے گری ہوئی بات ہوتی کہ میں وہاں سے چپ چاپ اٹھ کر چلا آتا۔ اگر روز کا ملنا نہ ہوتا تو شاید میں ایسا کر بھی لیتا، مگر آپ جانتے ہو میں روزانہ ان کے بچے کو… ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ عارف نے اسے بات پوری نہیں کرنے دی اور کہا، آگے بتائیں پھر کیا ہوا؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہی شرمین میرے لیے چائے بنا کر لے آئی، وسیم نے عارف کے ناآسودہ ارمانوں پر آرے چلاتے ہوئے کہا۔ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ چائے رکھ کر اندر چلی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا اور وہ وہیں میرے سامنے دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی، اور وہ بھی اکڑو انداز میں۔ اوہ! عارف نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور اضطراری لہجے میں پوچھ لیا، شرمین نے لباس تو ڈھنگ کا پہن لیا ہوگا؟ کہاں یار، وسیم نے حسان کے اسکرپٹ کے مطابق کہا۔ وہ بدستور اسی مہین نائٹی میں ملبوس تھی، بس سمجھ لو صاف چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں والی صورتحال تھی۔ اور پھر وہ جس کھلے ڈلے پوز میں براجمان تھی وہ اور بھی حیرت انگیز اور قیامت خیز تھا۔ یقین کرو میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ بات ادھوری چھوڑ کر وسیم نے ایک خوفزدہ جھرجھری لی۔ عارف نے ٹٹولنے والی نظروں سے وسیم کے چہرے کا جائزہ لیا اور کہا، پھر آپ نے شرمین کے ہاتھوں کی تیار کردہ چائے پی اور واپس آ گئے؟ ارادہ تو میرا یہی تھا لیکن اس نے زبردستی روک لیا، وسیم نے مبہم سے انداز میں کہا۔ عارف کی آنکھیں پھیل گئیں، کانوں کی لوئیں سرخ ہو گئیں اور سرسراتی ہوئی آواز میں اس نے پوچھا، زبردستی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ… اس نے کہا، وسیم صاحب بس آپ ابھی نہیں جائیں گے، وسیم نے عارف کے ذہن کو اور دل کو تہو بالا کرتے ہوئے کہا۔ اس کے اس جملے میں ایسا میٹھا تحکم تھا، ایسی چٹپٹی پیشکش تھی اور اتنی گہری اپنائیت تھی کہ میں خود کو پتھر کا بت محسوس کرنے لگا۔ ان لمحات میں شرمین جنت سے آئی ہوئی کوئی حور دکھائی دے رہی تھی۔ حریری لبادے نے اس کے حسن کی چمک اور گلاب بدن کی مہک کو کئی گنا بڑھا دیا تھا۔ ڈرائنگ روم کا ماحول روشن روشن اور عطر بیز ہو گیا تھا۔ کیف و انبساط کی فضا نے میرے اعصاب کو مخمور اور حواس کو مجبور کر دیا۔ میری زبان میں انکار کی قوت نہیں رہی تھی۔ جب شرمین نے دل نشین انداز میں یہ کہا تو میں بے بس ہو گیا۔ وسیم نے عارف کے صبر و برداشت کو سولی پر چڑھانے کے لیے بات ادھوری چھوڑی تو عارف نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں پوچھا، یہ کہا مطلب کیا کہا؟ شرمین نے کہا تھا، وسیم صاحب مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے۔ کیا ضروری کام؟ عارف کے کان کھڑے ہو گئے۔ جب میں اس کی مقناطیسی فرمائش پر وہاں رک گیا تو اس نے ضروری کام کے بارے میں بھی بتایا۔ وسیم نے تجسس اور سنسنی خیزی کو ایک لمحے کے لیے بھی ماند نہیں پڑنے دیا۔ یہ حسان کے اسکرین پلے اور وسیم کی اداکاری کا مشترکہ کمال تھا۔ وہ مجھ سے فیصل کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی۔ کیا بات؟ فیصل کو کیا ہوا؟ عارف نے جلدی سے پوچھا۔ وسیم نے فائنل ٹچ لگاتے ہوئے بتایا، عاصم بھائی یہ شرمین بڑی دکھی عورت ہے۔ آپ نے دیکھا ہے اس کی خوبصورتی میں کوئی کلام نہیں، صاف نظر بھی ڈالو تو میلی ہو جانے کا خدشہ محسوس ہوتا ہے، لیکن قدرت نے اس کے نصیب کو اچھا نہیں بنایا۔ بیچاری کے ساتھ اس گھر میں بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ یہ جو فیصل ہے نا،
ہاں ہاں فیصل ہے، عارف بےتابی سے بولا۔ وسیم نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اس کمبخت کے پاس نہ شکل ہے اور نہ ہی عقل، بالکل بونگا لگتا ہے، جبکہ شرمین تو چاند کی کلی اور مصری کی ڈلی ہے، لیکن بدقسمتی سے اس گدھے کے نکاح میں آ گئی ہے۔ یہ تو پہلوئے ہور میں لنگور، خدا کی قدرت والی مثال ہو گئی۔ یہ فیصل اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اسے بے دریغ مارتا بھی ہے، ایسا نہ قدرا ہے کہ اس سے ذرا محبت نہیں کرتا، جبکہ شرمین کا جوبن تو پوجنے کے لائق ہے۔ اس جنگلی کو شرمین کی ذرا بھی پرواہ نہیں، بڑے دکھ سے بتا رہی تھی کہ وہ محبت، سچی محبت کے ایک جھونکے کو ترسی ہوئی ہے۔ خالص پیار کی تلاش میں وہ چاروں طرف نظریں دوڑاتی رہتی ہے، کاش اسے خلوص دل سے چاہنے والا کوئی مل جائے۔ وسیم نے اتنا بتانے کے بعد جائزہ نظر سے عارف کی طرف دیکھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ خود پر ضبط کیے وہاں بیٹھا ہو، ورنہ اس کا جی تو چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی اور اسی وقت اڑ کر شرمین کے پاس پہنچ جائے، پھر اس تشنہ آرزو ناسودہ عورت کا ہاتھ تھام کر کہے، میں ہوں نا۔ وسیم نے لہجے کی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے آخری سین چلا دیا۔ میں وہاں بیٹھا شرمین کی بپتا سنتا رہا، جس حد تک ممکن تھا میں نے اس کی اشکشوئی کی اور مفید مشورے بھی دیے، پھر مجھے وہاں سے اٹھنا پڑا کیونکہ وسیم کے کیونکہ نے عارف کے دل پر چھریاں سی چلا دی۔ اس نے تڑپ کر پوچھا، کیونکہ کیا وسیم بھائی؟ کیونکہ اپنی محرومی کی داستان سناتے ہوئے شرمین اتنی جذباتی اور بے قابو ہو گئی تھی کہ اگر میں ایک لمحہ بھی وہاں ٹھہر جاتا تو مجھے بھی خود پر اختیار نہ رہتا۔ وسیم نے آخری کیل ٹھوکتے ہوئے کہا، پھر اس وقت میں آپ سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی وجہ سے پھر مجھے بڑی شرمندگی ہوتی، میری نگاہ زمین میں گڑ جاتی، مگر اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے بچا لیا۔ ٹھیک کیا آپ نے وسیم بھائی، بالکل ٹھیک کیا، عارف نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ انسان ایک مرتبہ اس گناہ کی دلدل میں قدم ڈال دے تو پھر رفتہ رفتہ اسے موت کے منہ میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ مجھے آپ کے عمل پر فخر ہے۔ وسیم نے بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیا، وہاں نظر آنے والے تاثرات عارف کی سوچ کی عکاسی کر رہے تھے، جو ظاہر ہے اس کے بیان سے لگا نہیں کھاتی تھی۔ ان لمحات میں عارف وسیم کے حوالے سے کچھ اس انداز میں سوچ رہا تھا، وسیم بھائی تم تو نرے گدھے ہو جو بہتی ہوئی گنگا سے سوکھے ہاتھ واپس آ گئے۔ یہ صرف میں ہی نہیں کہہ رہا، بلکہ آپ کے بارے میں شرمین کے بھی ایسے ہی خیالات ہوں گے، لیکن میں اس ضرورت مند عورت کو مایوس نہیں کروں گا۔ آپ اپنی شرافت، بالفاظ دیگر اپنی حماقت کے طفیل جو غلطی کر گئے ہو، اس کی تلافی بھی مجھے ہی کرنی ہے۔ اگلے روز عارف موقع دیکھ کر اس وقت فیصل کے گھر پہنچ گیا جب شرمین کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد جو ایٹمی دھماکہ ہوا اس کی تفصیل ابتدائی صفحات میں بیان کی جا چکی ہے۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ اس دوران میں نے کیس کی ابتدائی تیاری مکمل کر لی تھی۔ اس تیاری کے مختلف مراحل پر جو دلچسپ اور اہم باتوں سے آگاہی حاصل ہوئی، اس کا بیان عدالتی کارروائی کے دوران کیا جائے گا۔ عدالت کی کارروائی کا آغاز ہوا، پولیس کی طرف سے استغاثہ دائر کیا گیا تھا اور اس موقع پر مجھے اپنے موکل عارف کے قتل کے الزام میں گرفتار یعنی اس کیس کے ملزم مسٹر وسیم کی ضمانت کے لیے زور مارنا تھا۔ میں نے اپنے وکالت نامے کے ساتھ ہی ضمانت کے کاغذات بھی پیش کر دیے تھے۔ جج کی آمد پر کارروائی شروع ہوئی۔ میں نے اپنے موکل کی ضمانت کے حق میں دلائل دیتے ہوئے معزز عدالت سے استدعا کی، ملزم وسیم کی گرفتاری اور اس کیس میں ملوثی کی کوشش ایک سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ ہے۔ ایک خطرناک پلاننگ کے تحت میرے موکل کو اس معاملے میں پھنسایا جا رہا ہے۔ ملزم اس معاشرے کا ایک امن پسند، صلح جو اور شریف النفس فرد ہے۔ محلے میں اور محلے کے باہر آج تک اس کے خلاف کوئی شکایت سننے میں نہیں آئی۔ اس کا پولیس ریکارڈ صاف و شفاف ہے۔ فارماسیوٹیکل کمپنی اس کی شرافت اور ایمانداری کی سند جاری کرنے کو تیار ہے۔ یہ شخص جو جوان بچیوں کو اسکول لاتا اور لے جاتا ہے، وہ اور ان کے والدین ملزم کے بہترین اخلاق اور حسن سلوک کی گواہی دے سکتے ہیں۔ میں لمحہ بھر کے لیے سانس درست کرنے کو متوقف ہوا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ یہ سچ ہے کہ میرا موکل ذرا جذباتی قسم کا انسان ہے۔ اس روز جب چائے خانے میں مقتول اور ملزم کے مابین جھگڑا ہوا تو مقتول کی طیش بھری باتوں کے جواب میں ملزم نے بھی غصیلے انداز میں اسے خطرناک نتائج کی دھمکی دے دی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ واقعی اس کی جان لینے کا ارادہ رکھتا ہو۔ میرے موکل کا یہ جارحانہ رد عمل ایک خاص وجہ سے تھا۔ میں بات ادھوری چھوڑ کر ایک بار پھر متوقف ہوا، ایک گہری سانس لی اور سنجیدہ لہجے میں اپنے بیان کو آگے بڑھایا۔ یور آنر، میں نے ابھی اپنے موکل کے جس جارحانہ رد عمل کا حوالہ دیا ہے وہ انسانی فطرت اور نفسیات کے عین مطابق ہے۔
اگر کسی شخص پر خواہ جھوٹا الزام لگایا جائے تو اس کھرے انسان کو غصہ آ جانا لازمی بات ہے، اور اگر وہ انسان کھرا سچا ہونے کے ساتھ ساتھ جذباتی بھی ہو تو پھر اس کی جانب سے ایسے ہی جوابی رویے کی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ میرے موکل کے ساتھ بھی کچھ اسی نوعیت کی صورتحال پیش آئی تھی۔ میں نے ایک بار پھر لمحاتی توقف کیا اور بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، مقتول کو پیش آنے والے جان لیوا واقعے سے چند روز قبل مقتول اور ملزم کے درمیان ایک سنگین قسم کا پھڈا ہوا تھا۔ ملزم خود سے منسوب ایک بے بنیاد بات پر چراغ پا ہو گیا اور اس نے غصے کے عالم میں مقتول کو برا بھلا بھی کہہ ڈالا۔ اسی سبب استغاثہ کی تمام تر توپوں کا رخ اس کی طرف ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے جناب کہ میرے موکل کا قتل اس واقعے سے دور کا بھی کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ لہٰذا میں معزز عدالت سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ ملزم وسیم کی ضمانت کی درخواست کو منظور فرمایا جائے۔ اس کیس کی وجہ سے میرے موکل کی نیک نامی اور کاروبار پر انتہائی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ That's all, Your Honor۔ پہلے ہما اور ازاں بعد وسیم کی زبانی یہ بات میرے ریکارڈ پر آ چکی تھی کہ وسیم اور حسان کی ملی بھگت کے نتیجے میں ہی مقتول عارف کو شرمین سے جوتے کھانے پڑے تھے، لیکن چونکہ وسیم نے کسی بھی مرحلے پر اس حرکت کا اقرار نہیں کیا تھا، لہٰذا میں نے بھی اسے عدالت کے ریکارڈ پر لانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ مجھے اپنے موکل کو فائرنگ اسکواڈ کے سامنے سے باحفاظت گزار کر لے جانا تھا، لہٰذا کسی بھی تحفظاتی پلس پوائنٹ کو خواہ ضائع کرنا حماقت کے سوا کچھ نہ ہوتا۔ میرے خاموش ہونے پر وکیل استغاثہ نے ضمانت کے خلاف بڑھ چڑھ کر دلائل دیے اور معزز عدالت کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ ابتدائی مرحلے پر ملزم کی ضمانت منظور کرنا انصاف کے اصولوں کے منافی ہوگا، اس سے کیس پر اچھا اثر نہیں پڑے گا۔ اس بات کا خدشہ ہے کہ آزاد ملزم کیس کے مختلف زاویوں کو بگاڑنے کی کوشش کرے گا۔ علاوہ ازیں میرے پاس بعض ایسے ٹھوس ثبوت موجود ہیں جو اس بظاہر معصوم نظر آنے والے شخص کی اصلیت کو بے نقاب کر دیں گے۔ لہٰذا میری استدعا ہے کہ اس کیس کی باقاعدہ سماعت کا جلد از جلد آغاز کیا جائے اور ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا جائے۔ آئندہ 15-20 منٹ تک استغاثہ اور ڈیفنس میں گرما گرم بحث ہوتی رہی، جس کے نتیجے میں جج نے میرے موکل کی درخواست ضمانت کو نامنظور کرتے ہوئے اسے جیل کسٹڈی کا حکم سنا دیا۔ پہلے بھی کئی مرتبہ اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ قتل کے الزام کی ضمانت کیس کے ابتدائی مراحل میں ناممکن کی حد تک مشکل ہوتی ہے۔ حقیقت یہی ہے، ورنہ فلموں اور ٹی وی ڈراموں میں یہ کام خاصا آسان نظر آتا ہے۔ اسی روز شام میں ہما میرے آفس آئی۔ وہ خاصی ڈسٹرب دکھائی دیتی تھی۔ اس کی یہ کیفیت عین فطری اور سچویشن کے مطابق تھی۔ اس کی جگہ کوئی بھی عورت ہوتی اس کا یہی حال ہوتا۔ میں نے عدالتی معاملات کے نشیب و فراز سمجھا کر اسے خاصی حد تک مطمئن کر دیا۔ اس کا ذہن بٹانے کے لیے میں نے شہانہ اور فرحانہ ناز کا قصہ چھیڑ دیا۔ اس دلچسپ کردار کے حوالے سے ہمارے درمیان کافی باتیں ہوئیں۔ جب وہ میرے دفتر سے رخصت ہوئی تو بڑی حد تک ریلیکس ہو چکی تھی۔ ہما کے جانے کے بعد میں تھوڑی دیر تک شہانہ کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ جب سے گئی تھی اس سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ وہ جاتے ہوئے اس انداز میں مجھے اپنا وزٹنگ کارڈ دے گئی تھی کہ میں اسے فون کروں، اور میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں اپنی پیشہ ورانہ مصروفیات میں اس عجیب و غریب عزائم کی مالک پرکشش عورت کو بھول ہی گیا تھا۔ میری اس بھول کو آپ اپنے ذوق کے مطابق کوئی بھی نام دے سکتے ہیں۔ آئندہ پیشی پر عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزم وسیم نے میری ہدایت کے مطابق صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد استغاثہ کے گواہوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ استغاثہ کی جانب سے کل 5 گواہوں کے نام دیے گئے تھے، لیکن میں اس کہانی میں نہایت ہی اہم گواہوں اور ان پر ہونے والی جرح کا ہی احوال بیان کروں گا۔ سب سے پہلے رنگین ہوٹل کا مالک مقام خان گواہی دینے کے لیے وٹنس باکس میں آیا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا اور اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ اس کے بعد وکیل استغاثہ جرح کے لیے کٹہرے کے پاس چلا گیا۔ وکیل استغاثہ نے کھنکار کر گلا صاف کیا، پھر ملزم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے گواہ سے پوچھا، خان صاحب کیا آپ اس شخص کو جانتے ہیں؟ مقام خان نے اپنے مخصوص لہجے میں جواب دیا، جی اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ لوگ ہمارے ہوٹل پر روزانہ چائے پینے آتے تھے، پھر ان میں جھگڑا ہو گیا اور اس بندے نے آنا چھوڑ دیا جو قتل ہو گیا۔ اس کا چھوٹا داڑھی بھی تھا۔ مقام خان کا اشارہ مقتول عارف کی جانب تھا۔ وکیل استغاثہ نے اگلا سوال کیا، ان لوگوں میں جھگڑا کیوں ہوا تھا اور جھگڑے کی نوعیت کیا تھی؟ نوعیت خدا آپ کا بھلا کرے، گواہ نے گہری سنجیدگی سے کہا، نوعیت بڑی سنگین تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کا گریبان بھی پکڑا اور دھمکیاں بھی دیں۔ ہمارا خیال ہے
کسی عورت کے معاملے پر ان میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ ہمیں شک تھا کہ ایک دن ایسا ہوگا۔ وکیل استغاثہ نے اپنے مطلب کی بات کو اجاگر کرتے ہوئے تصدیقی لہجے میں کہا، آپ کا مطلب ہے ملزم نے اس جھگڑے میں مقتول کو کوئی خطرناک دھمکی دی تھی؟ جی وکیل صاحب، یہی بات ہے، استغاثہ کا گواہ اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ مقتول بڑی تیز آواز میں لڑائی کر رہا تھا۔ ہمیں حیرت ہوا کہ یہ لوگ بڑے اچھے دوست تھے، پھر ان کو کیا ہو گیا؟ جھگڑا ہمارے ہوٹل میں ہوا تھا، اس لیے ہم نے آگے بڑھ کر ان کا لڑائی ختم کروا دیا۔ مقتول بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس کو چھوڑے گا نہیں۔ گواہ نے ملزم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھا دیا۔ مقتول کا کہنا تھا کہ اس نے بڑی گھٹیا حرکت کی ہے۔ اس حرکت کے جواب میں وہ خاموش ہو کر نہیں بیٹھے گا، اس بات کا بدلہ ضرور لے گا۔ ملزم نے بھی خطرناک انداز میں مقتول سے کہا تھا کہ اگر اس نے کوئی شکایت کی تو بہت پچھتائے گا۔ مثلاً کیا پچھتائے گا؟ وکیل استغاثہ نے ڈرامائی انداز میں سوال کیا۔ اس بات سے ملزم کا مقصد کیا تھا، اور جب وہ یہ الفاظ ادا کر رہا تھا تو اس کے چہرے پر کس قسم کے تاثرات تھے؟ استغاثہ کے گواہ مقام خان نے ایک ہلکی پھلکی جھرجھری لی اور وکیل استغاثہ کے استفسار کے جواب میں بتانے لگا، جناب، ملزم کا چہرہ اس وقت غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور آنکھوں میں بڑے خطرناک تاثرات تھے۔ اسے دیکھ کر مجھے تو یہ ڈر محسوس ہوا کہ اگر اسے روکا نہ گیا تو آج میرے ہوٹل میں کوئی سنگین واردات ضرور ہوگی، اسی لیے میں نے آگے بڑھ کر ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا تھا۔ ان کے دوسرے ساتھیوں نے بھی اس سلسلے میں بڑی مدد کی تھی۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، اور جناب، اس بندے نے بڑے واضح الفاظ میں مقتول سے کہا تھا، عارف، مجھ سے زیادہ نہیں الجھو، تم نہیں جانتے میں کتنا خطرناک آدمی ہوں، تمہارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے کچھ دن کے بعد ہی عارف کا قتل ہو گیا۔ وکیل استغاثہ نے ٹکڑا لگاتے ہوئے کہا، ہے نا؟ جی، جی ہاں، مقام خان نے متذبذب انداز میں گردن ہلائی۔ وکیل استغاثہ نے کہا، اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ ملزم نے اس روز آپ کے ہوٹل میں مقتول کو خالی خولی دھمکی نہیں دی تھی، بلکہ چند روز کے بعد اس نے اپنی دھمکی پر عمل بھی کر دکھایا تھا۔ وکیل استغاثہ نے معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو مقام خان نے جلدی سے اسبات میں گردن ہلائی۔ جی ہاں، جی ہاں، وکیل استغاثہ نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ اس کے بعد میں جج کی اجازت سے گواہ والے کٹہرے کے پاس چلا آیا۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے ٹٹولنے والے انداز میں استغاثہ کے گواہ کی طرف دیکھا۔ میرے اس دیکھنے نے اسے نروس کر دیا۔ وہ جلدی سے پہلو بدل کر رہ گیا۔ یہ پہلو بدلنا ایک اضطراری عمل تھا جس میں اس نے اپنے جسم کے وزن کو ایک پاؤں سے دوسرے پاؤں پر منتقل کیا تھا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، خان صاحب، یہ آپ کے ہوٹل کا نام کچھ عجیب سا نہیں ہے، رنگین ہوٹل؟ آپ کو عجیب لگ رہا ہے تو ہم کیا کر سکتا ہے، وہ برہمی سے بولا۔ اب آپ ہمارے نام پر بھی اعتراض کرو گے وکیل صاحب؟ مقام خان، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ کے اور آپ کے ہوٹل کے نام پر مجھے قطعاً کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ رنگین ہوٹل کچھ عجیب سا نام ہے۔ خیر، میں سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کیا، آپ یہ رنگین ہوٹل کتنے عرصے سے چلا رہے ہیں؟ عرصہ 20 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، مقام خان، وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں آپ نے بتایا ہے کہ آپ ملزم کو اچھی طرح جانتے ہیں، کیا آپ مجھے اس کے والدین کے نام بتا سکتے ہیں؟ او وکیل صاحب، آپ بھی کمال کرتے ہو، وہ الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، یہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہے جو ہم اس کے ماں باپ اور خاندان والوں کے نام جانتے ہوں؟ کمال میں نہیں، آپ کر رہے ہیں خان صاحب، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑتے ہوئے کہا۔ ایک طرف آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ ملزم کو بڑی اچھی طرح جانتے ہو، اور دوسری جانب آپ اس بات کے ثبوت سے صاف انکار کر رہے ہو۔ ہے نا کمال کی بات؟ وکیل صاحب، آپ شاید ہماری بات سمجھ نہیں سکا، وہ کسی مفکر کے انداز میں بولا، ہمارا یہ مطلب نہیں تھا جو آپ نے نکالا ہے۔ پھر اس دعوے سے آپ کی مراد کیا تھی؟ میں نے تفریح لینے والے انداز میں کہا، مجھے آپ آسان الفاظ میں سمجھا دیں۔ اس نے خفگی آمیز نظروں سے مجھے دیکھا اور بولا، ہمارے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ بندے روزانہ صبح ہمارے ہوٹل میں چائے پینے آتے تھے، میں روزانہ ان کو دیکھتا تھا، اس لیے کہہ دیا کہ ہم ان کو اچھی طرح جانتا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اس وضاحت کا بہت بہت شکریہ خان صاحب، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ پھر سوال کیا، مقام خان، تھوڑی دیر پہلے وکیل استغاثہ کے استفسار پر آپ نے معزز عدالت کے سامنے وہ تفصیل بیان کی ہے جب ملزم اور مقتول میں سنگین نوعیت کا جھگڑا ہوا تھا،
इस झगड़े का सबब कोई औरत थी और आपने बड़े वसूख से कहा है कि आपको शक था कि एक दिन जरूर ऐसा होगा। आपको ये पेशगी शक किस बुनियाद पर था? उन लोगों की बातें सुनकर हमें ऐसे लगा था, मुकाम खान ने जवाब दिया। बातें सुनकर? मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। हाँ, याद आया। आपने मुअज़्ज़िज़ अदालत को यह भी बताया है कि ये लोग चाय पीने के दौरान बड़ी तेज आवाज में बातें करते थे और बात बात पर कह कहे भी लगाते थे। जरा ये किस्सा भी तो बताएं। अभी मैंने मुअज़्ज़िज़ अदालत के हवाले से जो बात की है, ऐसा गवाह ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने चूंकि बड़ी संजीदगी से यह चाल चली थी, इसलिए वो मेरे चक्कर में आ गया और बड़े राजदाराना अंदाज में बोला। वकील साहब, हमारा दादा समुंदर खान हमारे बाप दरिया खान से कहा करता था कि जब मर्द लोग बैठकर आपस में औरत का बात करें तो उनमें बहुत जल्द फसाद पैदा हो जाता है। ये लोग भी औरत जात के बारे में बड़ी खतरनाक बातें करते थे, जिससे मुझे लगता था कि इनमें किसी दिन जरूर झगड़ा होगा। मैंने गहरी दिलचस्पी लेते हुए पूछा, खान साहब, जरा उन खतरनाक बातों की वजाहत तो करें जिन्होंने आपको शक में डाल रखा था। इस्तगासा के गवाह और रंगीन होटल के मालिक मुकाम खान ने मेरे सवाल का जवाब देने से पहले बारी बारी जज और वकील इस्तगासा की जानिब ऐसी नजरों से देखा जैसे वो किसी हवाले से मुतजब्जिब हो। उसकी हिचकिचाहट को देखते हुए जज ने ठहरे हुए लहजे में कहा, मुकाम खान, किसी झिझक, मसलहत या डर खौफ की जरूरत नहीं। आपके दिल और जहन में जो कुछ भी है उसे बिला तरद्दुद जमानत पर ले आओ। जज ने उसकी हिम्मत बंधाई तो वो तामुल करते हुए बोला, ये लोग अक्सर किसी स्कूल की मिस लोगों का बातें करते थे और वहां पढ़ने वाले बच्चों की मम्मी लोगों पर तबसरा करते रहते थे। वो कैसी है, ये कैसी है, वो इधर से खूबसूरत है, ये उधर से कयामत है, उसकी चाल बड़ी पुरकशिश है, उसका अंदाज बड़ा खतरनाक है, वगैरह वगैरह। वो लम्हे भर को सांस लेने के लिए मुतवक्किफ हुआ, फिर इजाफा किया, वकील साहब, इतने दिनों में मुझे ये अंदाजा तो हो गया था कि उन चारों के बच्चे किसी करीबी स्कूल में पढ़ते हैं। ये लोग उसी स्कूल की टीचर लोगों के और वहां अपने बच्चों को छोड़ने आने वाली माओं के बारे में बातें करते हैं, लेकिन बड़े बाजारी अंदाज में। सच पूछे तो उनकी बातें और तबसरे सुनकर मुझे बड़ी शर्म आती थी। उनमें जो अखबार वाला है ना, वो सबसे ज्यादा शैतान और आवारा लगता है। वो औरत के हवाले से ऐसी गंदी गंदी बातें करता था कि मैं बयान नहीं कर सकता। बस बड़ी फहश और गलीज बातें होती थीं उसकी। और आप? वो खामोश हुआ तो मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा, खान साहब, आप उन फहश, गंदी, बेहुदा और शर्मनाक बातों को बड़े गौर से, बल्कि बड़े मजे से सुनते थे, है ना? वो जनाब, मेरे इस्तफसार ने उसे गड़बड़ा दिया। जनाब, कोई अपने कान तो बंद कर सकता नहीं ना? वैसे मैं खास तौर पर नहीं सुनता था, बातें खुद ही मेरे कानों तक पहुंच जाती थीं। और मुकाम खान, मैंने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही उसे मुखातिब कर लिया और निहायत ही सनसनीखेज लहजे में पूछा, क्या आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वो बड़ी करारी आवाज में बोला, हम बड़ा पक्का मुसलमान हैं। एक मुसलमान होने के नाते फिर तो आपको ये भी पता होगा। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, किसी की बातों पर कान लगाना कितना बड़ा गुनाह है, और बातें भी गंदी गंदी, बेगैरती की। अल्लाह ताला ने ऐसा करने वाले के लिए कितने दर्दनाक अजाब की बात की है। मुकाम खान के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। मैं वाज़ेह तौर पर अंदाजा ना लगा सका कि वो रंग खौफ खुदा का था या एहसास नदामत का। बहरहाल वो थोड़ा हिला जरूर था। कदरे परेशान लहजे में बोला, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं वकील साहब। हम अपने कान बंद कर सकता है और ना ही लोगों की जबान। इस सिलसिले में हमने अपना फर्ज पूरा कर रखा है। उसके आखिरी जुमले ने मुझे चौंका दिया। मैं तुरंत पूछे बिना न रह सका, कैसा फर्ज खान साहब? उसने फखरिया लहजे में बताया, हमने अपने होटल की चारों दीवारों पर यह लिखवाया हुआ है, होटल में बैठकर फजूल बातें ना करें और सियासी गुफ्तगू भी ममनू है। अब लोग इस हिदायत को पढ़कर भी बाज ना आए तो हम क्या कर सकता है? बात के इख्तिताम पर उसने बेबसी से दोनों हाथ फैला दिए। मैंने कहा, आप सिर्फ जल्दी जल्दी मेरे सवालात के जवाब दें, इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। वो उलझन जदा नजर से मुझे देखने लगा। मैंने सवालात में तेजी लाते हुए पूछा, मुकाम खान, आप बड़ी तवज्जो से औरतों, मिस लोगों और मम्मी लोगों के बारे में उन चारों की बातें सुनते रहे हैं। जरा सोच कर बताएं कि उनकी गुफ्तगू में कभी शर्मीन नामी औरत का भी तज़करा हुआ? उन्होंने उस औरत के बारे में भी उल्टे सीधे तबसरे किए कभी? उसके चेहरे पर कुछ इस नोयत के तासुरात उभरे जैसे अचानक उसे कोई अहम बात याद आ गई हो। फिर वो सरसराते हुए लहजे में बोला, उस औरत का जिक्र उस दिन हुआ जब मुलजिम और मकतूल के दरमियान झगड़ा हुआ था। इससे पहले मैंने उस औरत का नाम भी नहीं सुना था। अब मुझे पता चला है कि ये औरत किसी फैसल साहब की बीवी है।
آپ کو بالکل ٹھیک پتہ چلا ہے، میں نے اپنی جرح کو اختتام کی جانب لاتے ہوئے کہا۔ آپ نے وکیل استغاثہ کی جرح کے جواب میں معزز عدالت کو بتایا ہے کہ اس روز آپ کے ہوٹل میں ہونے والے جھگڑے کے دوران ملزم نے مقتول کو خطرناک دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا، عارف مجھ سے نہیں الجھو، تم مجھے جانتے نہیں ہو، تمہارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اس واقعے کے چند روز کے بعد عارف قتل ہو گیا۔ آپ کا خیال ہے کہ ملزم نے مقتول کو کوئی خالی خولی دھمکی نہیں دی تھی، بلکہ اس نے اپنے کہے پر عمل بھی کر دکھایا۔ آپ ان الفاظ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مقام خان نے الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا، یہ تو بالکل سادہ الفاظ ہیں، ان میں ایسی کون سی مشکل بات ہے؟ بات تو واقعی مشکل نہیں بلکہ آسان ہے، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، اور ان الفاظ کا واضح مطلب یہی ہے کہ ملزم نے اپنی دھمکی پر عمل کرتے ہوئے مقتول کو قتل کر ڈالا۔ آپ نے وکیل استغاثہ کے استفسار کے جواب میں بڑے مضبوط انداز میں اس کی تصدیق کی ہے، جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ آپ اس امر پر یقین رکھتے ہیں، یعنی آپ بھی استغاثہ کی طرح میرے موکل کو عارف کا قاتل سمجھتے ہیں۔ جناب، حالات تو یہی کہتے ہیں۔ آپ حالات کو چھوڑیں، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، اپنی بات کریں۔ کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ قتل ہوتے دیکھا؟ نہیں جناب، میں نے تو ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ وہ ایک دم پریشان ہو گیا۔ تو کیا آپ کو کسی ایسے شخص نے اس واردات کے بارے میں بتایا جس نے اپنی آنکھوں سے قتل ہوتے ہوئے دیکھا تھا؟ میرا لہجہ لمحہ بہ لمحہ درست ہوتا جا رہا تھا۔ نہیں، وہ گڑبڑا گیا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، آپ نے عارف کو قتل ہوتے یا وسیم کو قتل کرتے نہیں دیکھا۔ ملزم اور مقتول سے منسوب اس خونی واقعے کے بارے میں آپ کو کسی عینی شاہد نے بھی نہیں بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس واقعے کی تصدیق یا تردید کرنے کا قرار واقعی حق نہیں رکھتے۔ پھر کس برتے پر آپ نے وکیل استغاثہ کے استفسار پر بڑی شرافت سے ساتھ کیا ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میرا موکل مقتول عارف کا قاتل ہے، جو آپ اس کے خلاف گواہی دینے عدالت تک چلے آئے؟ میرے پے در پے سوالات نے استغاثہ کے گواہ مقام خان کو بوکھلا کر رکھ دیا۔ وہ قدرے نروس لہجے میں بولا، جناب سچی بات تو یہ ہے کہ پولیس اس کیس کی انکوائری کرتے ہوئے ہمارے ہوٹل پر آئی تھی۔ انہی سے مجھے پتا چلا کہ ایسی کوئی واردات ہوئی ہے۔ یہ لوگ چونکہ ہمارے ہوٹل میں آ کر بیٹھتے تھے، اور کچھ دن پہلے ملزم اور مقتول میں شدید نوعیت کا جھگڑا بھی ہوا تھا، جس میں ملزم نے مقتول کو خطرناک نتائج کی دھمکی دی تھی، اس لیے ہمیں یقین آ گیا کہ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ وہ سانس درست کرنے کے لیے تھما، پھر اپنی وضاحت کو مکمل کرتے ہوئے بولا، پولیس نے ہم سے ان کے جھگڑے کے بارے میں بہت سوال کیے، پھر کہا کہ ہمیں گواہی کے لیے عدالت میں پیش کرنا ہوگا، اور ہم عدالت میں آ گیا۔ یہاں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، گویا آپ اپنے طور پر اس کیس کے بارے میں براہ راست کچھ نہیں جانتے۔ پولیس نے آپ کو جو معلومات فراہم کی، آپ کی گواہی کا دار و مدار اسی پہ ہے۔ آپ دعوے سے نہیں کہہ سکتے کہ میرے موکل نے مقتول عارف کو قتل کیا۔ یہ سب کچھ آپ پولیس کے کہنے پر بیان کر رہی ہیں۔ جی، وہ متذبذب لہجے میں بولا، بالکل یہی بات ہے۔ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب اعلیٰ، میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کراری آواز میں کہا اور جرح موقوف کر دی۔ جج نے عدالت کے کمرے میں موجود دیوار گیر کلاک پر نگاہ ڈالی۔ عدالت کا مخصوص وقت ختم ہونے میں صرف 5 منٹ رہ گئے تھے۔ ظاہر ہے اس قلیل مدت میں کسی اور گواہ کو شہادت کے لیے پیش نہیں کیا جا سکتا تھا، لہٰذا جج نے آئندہ پیشی کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ اگلی پیشی 15 روز بعد کی تھی۔ آئندہ پیشی سے پہلے ہما سے میری 2 ملاقاتیں ہوئیں۔ وہ اب تک کی میری کارکردگی سے مطمئن تھی۔ کچھ نئی باتیں بھی سامنے آئی تھیں۔ حالات کی بدلتی ہوئی کروٹ نے اس کیس کے چند نئے زاویے اجاگر کیے تھے، جو وسیم کے بے گناہ ہونے پر روشنی ڈالتے تھے۔ میں نے خود بھی مقتول کے محلے میں جا کر ادھر ادھر سے تھوڑی تفتیش کی تھی، لیکن یہ ظاہر کیے بغیر کہ میں اس کیس میں وکیل صفائی کا کردار ادا کر رہا ہوں۔ فیصل اور شرمین کا گھر مقتول سے 2 گلیوں کے فاصلے پر تھا، چنانچہ میں نے اپنی تحقیق و تفتیش کو وہاں تک پھیلا لیا تھا۔ میری یہ غیر محسوس کوشش خاصی مفید ثابت ہوئی۔ شاید میں ایک بات کا ذکر کرنا بھول گیا کہ مقتول عارف کی موت 24 نومبر کی سپہر اس کے گھر پر واقع ہوئی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول کی موت کا وقت سپہر 4 اور 5 بجے کے درمیان بتایا گیا۔ مقتول کو سینے میں خنجر گھونپ کر بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس پیشی پر پہلے استغاثہ کے 2 ایسے گواہوں کو عدالت میں پیش کیا گیا جن کے بیانات اور ازاں بعد ان پر ہونے والی جرح میں کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی جس کا خاص طور پر ذکر کیا جائے، لہٰذا میں خاموشی سے آگے بڑھتا ہوں۔ اگلی گواہی مقتول کی بیوہ سلمہ کی تھی۔
اس نے مختصر سا بیان ریکارڈ کر دیا تو وکیل استغاثہ نے اسے گھیر لیا۔ وہ آدھے گھنٹے تک مختلف انداز میں سلمیٰ سے سوالات کر کے ملزم کے خلاف نفرت کی دیواریں اٹھاتا رہا۔ میں نے کوئی آبجیکشن کیے بغیر خاموشی سے اس کی آتشی اور زہریلی تقریر سنی، پھر اپنی باری پر جج سے اجازت حاصل کر کے میں استغاثہ کی گواہ کے قریب چلا گیا۔ میں نے وٹنس باکس میں کھڑی سلمیٰ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، سلمیٰ بی بی، مجھے آپ کی شوہر کی ناگہانی موت کا بڑا دکھ ہے۔ اگر اور کوئی موقع ہوتا تو میں تعزیت کے الفاظ کے علاوہ آپ سے ایک سوال بھی نہ کرتا، لیکن یہاں مجبوری ہے، مجھے آپ پر جرح کرنا ہوگی۔ آپ سچویشن کو سمجھ سکتی ہیں۔ جی، میں سمجھتی ہوں۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی، آپ پوچھیں یا آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کے سوالات کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو کر آئی ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا کہ آپ کی فیملی کل کتنے افراد پر مشتمل ہے؟ پہلے ہم 3 افراد تھے، اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بتایا۔ اب صرف 2 رہ گئے ہیں، میں اور میرا بیٹا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق آپ کے شوہر کی موت 24 نومبر کی سپہر 4 اور 5 بجے کے قریب آپ کے گھر پر واقع ہوئی تھی۔ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، مقتول کی لاش کو آپ نے لگ بھگ 5:30 بجے دریافت کیا تھا۔ کیا وقوعہ کے وقت آپ گھر پر موجود نہیں تھی؟ جی نہیں، میں ڈاکٹر کے پاس گئی ہوئی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، مجھے اپنا الٹرا ساؤنڈ کروانے کے لیے لیڈی ڈاکٹر کے پاس جانا تھا۔ 4 بجے کا اپائنٹمنٹ تھا، لیکن وہاں بہت دیر لگتی تھی، اس لیے ہم 3:30 بجے ہی وہاں پہنچ گئے۔ عارف مجھے کلینک میں چھوڑ کر واپس آ گیا تھا۔ وہ گھر میں تھوڑا آرام کرنا چاہتا تھا تاکہ شام میں دوبارہ کام کے لیے نکل سکے۔ جیسا کہ کہانی کی ابتدا میں بتایا جا چکا ہے کہ مقتول کسی سرکاری محکمے میں ملازم تھا، جہاں سے وہ دوپہر کے بعد چھٹی کر کے گھر آ جایا کرتا، پھر شام میں وہ پارٹ ٹائم مارکیٹنگ وغیرہ کے لیے کام کے لیے نکلتا۔ میں نے سوالات کا زاویہ تبدیل کیا۔ آپ کی گلی میں آپ کے گھر کے عین سامنے ایک جنرل اسٹور ہے، کیا آپ اس کا نام بتا سکتی ہیں؟ خالد جنرل اسٹور۔ اس نے ایک لمحہ سوچے بغیر جواب دیا۔ میں نے اگلا سوال کیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، جنرل اسٹور کے ایک پہلو میں بلکہ اس کے قدموں میں ایک پان سگریٹ کی بھی چھوٹی سی دکان ہے، برائے مہربانی اس کا نام بھی بتا دیں۔ وہ ایک مرتبہ پھر بڑے اعتماد سے بولی، خورشید پان ہاؤس۔ آبجیکشن یور آنر۔ وکیل استغاثہ نے نعرہ مستانہ بلند کرتے ہوئے کہا، میرے فاضل دوست اوٹ پٹانگ قسم کے سوالات پوچھ کر خواہ مخواہ عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں۔ یہ عارف مرڈر کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ اس کیس کی جرح کے دوران جنرل سٹور اور پان ہاؤس کا ذکر کیا معنی رکھتا ہے؟ میری معزز عدالت سے استدعا ہے کہ وکیل صفائی کو ایسے غیر متعلقہ سوالات سے باز رہنے کی تلقین کی جائے۔ آپ کیا کہتے ہیں بیگ صاحب؟ جج نے چشمے کے اوپر سے دیکھتے ہوئے مجھ سے سوال کیا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا، پھر کہا، جناب اعلیٰ، مقتول کی بیوہ سے اس کی گلی اور گھر والوں کا احوال پوچھ رہا ہوں۔ یہ باتیں اوٹ پٹانگ اور غیر متعلق کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خالد جنرل سٹور اور خورشید پان ہاؤس کا اس کیس کے ساتھ گہرا تعلق ہے؟ جج نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یس سر، میں نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، اور میں آگے چل کر اس تعلق کو معزز عدالت کے روبرو ثابت بھی کرنے والا ہوں۔ حاضرین عدالت میں سرگوشیانہ نوعیت کی چہ میں گوئیاں ہونے لگیں۔ انکوائری آفیسر اور وکیل استغاثہ کے چہروں پر مجھے الجھن کے تاثرات نظر آئے۔ میں ان پر ایک استہزائیہ نگاہ ڈالنے کے بعد جج کی طرف دیکھنے لگا۔ جج نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اوکے بیگ صاحب، پلیز پروسیڈ۔ میں کٹہرے میں کھڑی سلمیٰ کی جانب متوجہ ہوا۔ سلمیٰ صاحبہ، وقوعہ کے روز آپ اپنے بیٹے اور شوہر کے ساتھ 3:30 بجے سپہر جس لیڈی ڈاکٹر کے پاس الٹرا ساؤنڈ کروانے گئی تھی، اس کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر کا نام فضیلہ اور الٹرا ساؤنڈ کلینک کا نام خان الٹرا ساؤنڈ ہے۔ سلمیٰ نے ٹھوس انداز میں جواب دیا۔ مقتول نے 3:30 بجے سپہر آپ کو خان الٹرا ساؤنڈز پر پہنچایا اور پھر واپس گھر آ گیا۔ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول کی موت سپہر 4 اور 5 کے درمیان ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مذکورہ کلینک آپ کے گھر سے زیادہ فاصلے پر نہیں؟ جی، اس کا یہی مطلب ہے، وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ یہ کلینک ڈاک خانے کے اسٹاپ پر ایک گلی میں واقع ہے۔ جب آپ اپنے بیٹے کے ساتھ کلینک سے واپس آئیں تو لگ بھگ 5:30 کا وقت تھا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور گھر کے اندر شوہر کی لاش نے آپ کا استقبال کیا۔ کسی شکی القلب شخص نے سینے میں ایک خنجر گھونپ کر اسے موت کی نیند سلا دیا تھا۔ میں کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، وہ تائیدی انداز میں بولی۔ حالات اسی ڈھنگ سے پیش آئے تھے۔ ذرا سوچ کر بتائیں، میں نے سلمیٰ کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے پوچھا۔
یہ بات کس کس کو معلوم تھی کہ مقتول 3:30 بجے سے 5:30 بجے تک گھر میں اکیلا ہوگا؟ میں نے تو کسی کو نہیں بتایا تھا، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ یہی سوال میں دوسرے زاویے سے کرتا ہوں، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ بات کس کس کے علم میں تھی کہ انہی اوقات کے دوران آپ اپنے بچے کے ہمراہ خان الٹرا ساؤنڈ کلینک میں موجود تھیں؟ کسی کو بھی نہیں۔ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا لیا کہ اچانک اس کے ذہن میں کوئی نہایت ہی اہم پوائنٹ ابھرا تھا۔ جب ہی کے ساتھ اس کی بولتی کو بریک لگ گئے تھے، میں نے حوصلہ دلانے والے انداز میں کہا، لگتا ہے میرے سوال کا جواب آپ کو معلوم ہے، لیکن آپ کسی خاص وجہ سے رک گئی ہیں۔ کیا آپ معزز عدالت کو بتانا پسند کریں گی کہ وہ خاص وجہ کیا ہے؟ مجھے تھوڑی دیر پہلے تک آپ کے سوال کے جواب میں بتانے کے لیے کچھ بھی معلوم نہیں تھا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، لیکن ابھی ابھی میرے ذہن میں روشنی کی ایک کرن سی چمکی ہے اور وہ سانس لینے کے لیے متوقف ہوئی، پھر اضافہ کیا۔ جب عارف مجھے کلینک پر چھوڑ کر گیا تھا تو میں نے فیصل اور اس کی بیوی شرمین کو کلینک میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ چند روز پہلے والے ناخوشگوار واقعے کی وجہ سے ہمارے درمیان خاصا تناؤ آ گیا تھا، لہٰذا علیک سلیک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر دوسری جانب منہ پھیر لیا۔ عارف والے واقعے کی وجہ سے وہ ہم سے نفرت کرنے لگی تھی۔ شرمین نے دوسری جانب منہ پھیر لیا تھا۔ میں نے اسی کے الفاظ کو پکڑتے ہوئے کہا، کیا آپ نے بھی ان میاں بیوی کو نظر انداز کر دیا تھا؟ نہیں، اس نے قطعی انداز میں گردن کو نفی میں جنبش دی۔ مجھے ان لوگوں سے چونکہ کوئی گلا شکوہ نہیں تھا، لہٰذا میں وقفے وقفے سے انہیں دیکھتی رہی تھی اور دل ہی دل میں شرمندہ بھی ہوتی رہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شرمین ایک خوبصورت اور دل کا شہرت ہے۔ میری شرمندگی کا سبب عارف کی وہ حرکت تھی جسے بیان کرنا میرے خیال میں ضروری نہیں، بالکل ضروری نہیں، کیونکہ اس وقت ہمیں اس افسوسناک واقعے سے بھی زیادہ اہم اور سنگین معاملات درپیش ہیں۔ میں نے تائیدی انداز میں کہا، پھر پوچھا، سلمہ صاحبہ آپ لگ بھگ 5:15 بجے تک اس کلینک میں موجود رہی تھی۔ ذرا سوچ کر بتائیں کہ کیا اس دوران شرمین بھی وہاں موجود رہی یا اس کا نمبر آپ سے پہلے آ گیا؟ نمبر پہلے کیسے آ سکتا تھا؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، میں پہلے پہنچی تھی تو میرا نمبر ہی پہلے آنا تھا۔ شرمین نے میرے بعد ڈاکٹر کو دکھایا تھا۔ یعنی جب آپ کلینک سے نکلی تو شرمین وہاں موجود تھی؟ جی بالکل، اس نے بڑے وثوق سے جواب دیا۔ اور اس کا شوہر؟ میں نے پوچھا۔ وہ تو اسے کلینک پہنچانے کے تھوڑی دیر بعد چلا گیا تھا۔ ڈیٹس آل یور آنر، میں نے بآواز بلند کہا۔ مجھے استغاثہ کی گواہ اور مقتول کی بیوہ سے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ دا کورٹ از ایڈجرنڈ۔ جج نے عدالت برخاست کرنے کا اعلان کیا۔ آئندہ پیشی 10 روز بعد کی تھی۔ منظر پھر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں والے کٹہرے میں شرمین کا شوہر فیصل کھڑا تھا۔ مقتول کی حرکت نے براہ راست شرمین اور فیصل کو متاثر کیا تھا، اور جب یہ بات کھلی کہ عارف نے یہ حرکت وسیم کے اکسانے پر کی تھی تو ان میاں بیوی کو وسیم سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ چنانچہ استغاثہ نے شرمین کے شوہر کو اپنے گواہوں کی فہرست میں شامل کر لیا تھا تاکہ ملزم کے کردار پر زیادہ سے زیادہ تھو تھو کی جا سکے۔ فیصل کی عمر 40 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ پاسپورٹ آفس میں کسی معمولی عہدے پر فائز تھا۔ جسم دبلا پتلا اور قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا، اس صحت کے باعث اسے کمر کو تھوڑا سا جھکا کر کھڑا ہونا پڑتا تھا۔ اس نے ہٹلر مار کا مونچھیں رکھ چھوڑی تھی اور نظر کا خاصا موٹا چشمہ لگاتا تھا۔ فیصل نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا اور اپنا مختصر سا بیان ریکارڈ کروا دیا تو وکیل استغاثہ جرح کے لیے اس کے پاس پہنچ گیا۔ وکیل استغاثہ مختلف انداز میں فیصل کے منہ سے ملزم کے خلاف نفرت کی چنگاریاں چھڑاتا رہا۔ فیصل کے مطابق عارف نے اس کی بیوی شرمین کے ساتھ جو نازیبا حرکت کی تھی، اس کے پیچھے وسیم کا شیطانی ذہن کار فرما تھا، لہٰذا اسے وسیم کے خلاف بڑھ چڑھ کر بولنے میں کسی دقت کا سامنا نہیں تھا۔ وکیل استغاثہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے گواہ کے منہ سے جو کچھ اگلوا رہا تھا، اس کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن میں استغاثہ کے گواہ فیصل کے ساتھ جو کرنا چاہتا تھا اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ اپنی باری پر میں وٹنس باکس کے قریب پہنچ گیا اور گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اجراء کا آغاز کیا۔ یہ میرا مخصوص ہلکا پھلکا انداز تھا جسے مخالفین مکڑی کا جالا کہتے تھے۔ فیصل صاحب، آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ میں پاسپورٹ آفس میں جاب کرتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، یعنی سرکاری نوکری؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ پھر تو آپ کی جلد چھٹی ہو جاتی ہوگی، میں نے تصدیق طلب انداز میں کہا۔ آپ عموماً کتنے بجے گھر پہنچ جاتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 4 بجے تک، اس نے جواب دیا۔ میں نے گھیرا تنگ کرنے کے لیے
سوالات کے زاویے کو تھوڑا سا تبدیل کر دیا اور کٹہرے میں کھڑے استغاثہ کے گواہ سے سوال کیا۔ فیصل صاحب، مقتول کی موت سے چند روز قبل آپ کی بیوی کے حوالے سے ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا، جس کے نتیجے میں آپ کو مقتول سے شدید ترین نفرت ہو گئی تھی، اور آپ کا یہ عمل عین فطری بھی تھا۔ لیکن آج استغاثہ کے گواہ کی حیثیت سے آپ کو یہاں دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ آپ کے اس عمل کا تو سیدھا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو مقتول کی ذات سے نفرت نہیں بلکہ گہری ہمدردی ہے۔ اپنے اس رویے کی تھوڑی وضاحت کریں گے؟ اس کی وضاحت بہت سیدھی اور آسان ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ یہ ٹھیک ہے کہ مقتول کی حرکت سے میری بڑی دل آزاری ہوئی تھی۔ میں تو اسے اپنا گہرا دوست سمجھتا تھا۔ اسکول میں روزانہ ہماری ملاقات ہوتی تھی۔ بہرحال، وہ سانس درست کرنے کے لیے ذرا متوقف ہوا، پھر گہری سنجیدگی سے اضافہ کرتے ہوئے بولا، مقتول نے جو کیا سو کیا، لیکن جب مجھے پتا چلا کہ اس بے وقوف نے یہ سب کچھ ملزم کے اکسانے پر کیا تھا، تو یقین کریں میں نے مقتول کو دل سے معاف کر دیا۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس شیطان نے، اس نے کٹہرے میں کھڑے ملزم کی جانب اشارہ کیا اور اضافہ کرتے ہوئے جوشیلے انداز میں کہا، اس ظالم شخص نے مقتول کو معاف نہیں کیا۔ آپ نے مقتول کو دل سے معاف کر دیا، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ میں نے عام سے لہجے میں کہا، اور ملزم نے جو اچھا برا کیا وہ خود بھگتے گا۔ اچھا نہیں، اس نے برا ہی برا کیا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر ملزم کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے گواہ کے اصرار کو نظر انداز کرتے ہوئے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ فیصل صاحب، آپ عموماً 4 بجے تک گھر آ جاتے ہیں۔ ذرا سوچ کر جواب دیں، کیا وقوعہ کے روز بھی آپ 4 بجے ہی گھر پہنچے تھے؟ میں نے ایک لمحے کے توقف کے بعد اضافہ کیا، وقوعہ کے روز یعنی 24 نومبر، بروز پیر۔ اس دن میں 2 بجے گھر آ گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بتایا، اس روز مجھے اپنی بیوی کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، اس لیے میں ذرا جلدی گھر آ گیا تھا۔ ڈاکٹر فضیلہ کو دکھانے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ خان الٹرا ساؤنڈ کلینک پر؟ جی ہاں۔ اس نے اسبات میں گردن ہلائی اور پوچھا، آپ کو کس نے بتایا؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا اور استفسار کیا، فیصل صاحب، آپ اس روز کتنے بجے خان الٹرا ساؤنڈ کلینک پہنچے تھے؟ لگ بھگ 3:30 بجے، اس نے بتایا، اور میں 6 بجے تک وہیں کلینک پر ہی رہا تھا۔ کیا میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ آپ وہاں کب تک رہے تھے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں گھور کر دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، وہ گڑبڑا گیا۔ میں نے یہ سوچ کر بتا دیا کہ اب آپ یہی سوال کریں گے۔ فیصل صاحب، آپ کی سوچ میرے سوال تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، پھر پوچھا، کیا یہ صحیح ہے کہ اسی روز مقتول اور اس کی بیوی سلمہ بھی خان الٹرا ساؤنڈ کلینک پر پہنچے تھے؟ جی، میں نے انہیں وہاں دیکھا تو تھا۔ جواب دینے کے بعد وہ الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، فیصل صاحب، صرف آپ نے ہی نہیں بلکہ انہوں نے بھی آپ کو وہاں دیکھا تھا، خاص طور پر مقتول کی بیوی سلمہ نے۔ جی، ظاہر ہے انہوں نے بھی ہمیں دیکھا ہوگا۔ ڈاکٹر فضیلہ کا کلینک بہت چھوٹا سا ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے اگلا سوال کیا، فیصل صاحب، وقوعہ کے روز آپ نے مقتول اور اس کی بیوی سلمہ کو خان الٹرا ساؤنڈ کلینک میں دیکھا، لیکن دونوں پارٹیوں میں کوئی دعا سلام نہیں ہوئی، بلکہ انہیں دیکھ کر آپ لوگوں نے منہ موڑ لیا، جبکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے معزز عدالت کے روبرو اس بات کا اقرار کیا ہے کہ آپ نے مقتول عارف کو دل سے معاف کر دیا تھا۔ یہ کس قسم کی معافی تھی جناب؟ میرا خیال ہے میں نے انہیں سلام کیا تھا، وہ گڑبڑا گیا، اس کے الفاظ میں دم نہیں تھا۔ آپ کا خیال غلط ہے فیصل صاحب، میں نے جرح میں تیزی لاتے ہوئے کہا۔ مقتول کی بیوی سلمہ استغاثہ کے گواہ کی حیثیت سے معزز عدالت کو بتا چکی ہے کہ وقوعہ کے روز آپ لوگوں نے انہیں کلینک میں دیکھ کر دوسری جانب منہ پھیر لیا تھا۔ پتہ نہیں، وہ لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بولا، سلمہ نے یہ جھوٹ کیوں بولا؟ سلمہ نے معزز عدالت کو یہ بھی بتایا ہے کہ جب مقتول اسے کلینک میں چھوڑ کر گھر چلا گیا تھا تو آپ بھی اس کے پیچھے ہی کلینک سے باہر نکل گئے تھے۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پتہ نہیں سلمہ کو مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ وہ پریشانی سے بولا، میں سمجھ نہیں پا رہا کہ اس نے عدالت کو ایسا بیان کیوں دیا۔ آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کی بیوی کو عدالت میں بلانا پڑے گا مسٹر فیصل، میں نے سخت انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ ہراساں نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، مقتول کی بیوہ نے تو آپ کے حوالے سے سراسر غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ اس بات کی تصدیق یا تردید آپ کی بیوی ہی کر سکتی ہے کہ وقوعہ کے روز آپ لوگوں نے ان لوگوں سے علیق سلیق کی تھی یا نہیں، اور یہ کہ آپ مقتول کے پیچھے ہی کلینک سے باہر نکلے تھے یا نہیں۔ ہاں، مجھے یاد آ رہا ہے، اس نے بوکھلاہٹ آمیز انداز میں کہا۔
میں تھوڑی دیر کے لیے کلینک سے باہر نکلا تھا، سگریٹ وغیرہ لینے کے لیے۔ شاید یہ وہی وقت تھا جب مقتول وہاں سے رخصت ہوا تھا، اسی لیے مقتول کی بیوہ نے ایسی بات کی ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا تم کیپسٹن سگریٹ پیتے ہو؟ میں یک لخت آپ سے تم پر آ گیا۔ وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، جی ہاں بالکل، میں کیپسٹن سگریٹ کا پیکٹ لینے ہی تو کلینک سے باہر نکلا تھا۔ کیا آپ نے اس روز سگریٹ کا پورا پیکٹ خریدا تھا یا محض ایک دو سگریٹ؟ پورا پیکٹ، اس نے جواب دیا۔ میں ہمیشہ مکمل پیکٹ ہی خریدتا ہوں۔ میں نے پوچھا، آپ ایک دن میں یعنی 24 گھنٹے میں کتنی سگریٹس پھونک ڈالتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ ایک پیکٹ، اس نے بتایا۔ میں نے زاویہ تھوڑا سا تبدیل کر لیا۔ مسٹر فیصل، آپ کا دعویٰ ہے کہ وقوعہ کے روز آپ 3:30 بجے سے لے کر 6 بجے تک خان الٹرا ساؤنڈ میں موجود رہے تھے۔ اس دوران آپ ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں گئے تھے، ہے نا؟ جناب، وہ قدرے سنبھلے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے کلینک کے اندر موجود رہنے کا دعویٰ نہیں کیا، البتہ یہ درست ہے کہ میں کہیں ادھر ادھر نہیں گیا تھا۔ میں سگریٹ خریدنے اور پینے کے لیے کلینک سے باہر گیا تھا، اور اس روز آپ اس قدر پریشان تھے کہ کلینک کے باہر کھڑے کھڑے آپ نے کیپسٹن کا پورا پیکٹ پھونک ڈالا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے زہریلے انداز میں کہا، بالکل غلط۔ وہ ایک دم ہتھے سے اکھڑ گیا۔ میں کیوں پریشان ہونے لگا؟ میں ایک وقت میں کبھی ایک سگریٹ سے زیادہ نہیں پیتا۔ پتہ نہیں آپ یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ بات ختم کر کے وہ گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ گواہ کی اس کیفیت نے وکیل استغاثہ کو تشویش میں مبتلا کر دیا، لیکن میں اسی پر بس کرنے والا نہیں تھا۔ دام میں آئے ہوئے شکار کو چھوڑنا میری عادت نہیں تھی۔ میں نے گواہ کو گھورتے ہوئے کہا، مسٹر فیصل، تھوڑی دیر کے لیے میں مان لیتا ہوں کہ وقوعہ کے روز تم بالکل بھی پریشان نہیں تھے۔ تم نے کلینک سے باہر کھڑے ہو کر ایک سے زیادہ سگریٹ نہیں پھونکی اور 6 بجے اپنی بیوی کے ہمراہ گھر آ گئے، لیکن میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پیارے صاحب، ایسا مان لینے میں بڑی قباحت ہے۔ کیا قباحت ہے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اگر اس روز تم واقعی پریشان نہیں تھے، کیپسٹن کا پورا پیکٹ نہیں پھونک ڈالا تھا، اور تم 3:30 بجے سے لے کر 6 بجے تک خان الٹرا ساؤنڈ کلینک کے اندر یا باہر موجود رہے تھے، تو 3 بجے سے لے کر 6 بجے تک خان الٹرا ساؤنڈ کلینک کے اندر یا باہر موجود رہے تھے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لگ بھگ 4 بجے سپہر اسی روز تم نے خورشید پان ہاؤس سے کیپسٹن سگریٹ کا ایک پیکٹ اور سونف سپاری کیوں خریدی تھی؟ خورشید پان ہاؤس؟ آواز جیسے اس کے حلق میں اٹک کر رہ گئی۔ یہ پان ہاؤس کدھر ہے؟ مقتول کے گھر کے بالکل سامنے، میں نے کراری آواز میں کہا، خالد جنرل سٹور کے ساتھ۔ پانی؟ یہ کہتے ہوئے گواہ کٹہرے کے فرش پر بیٹھ گیا۔ میں نے فاتحانہ انداز میں جج کی طرف دیکھا اور بآواز بلند کہا، مجھے استغاثہ کے گواہ سے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ اب یہ کیس انکوائری آفیسر کے حوالے ہے، وہ گواہ سے اقبال جرم کروائیں یا آزاد چھوڑ دیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ میں نے عدالت اور قانون کی نظر میں اس کیس کے ملزم اور اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کر دیا ہے۔ That's all your honor۔ جج نے مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب، آپ اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں کہ وقوعہ کے روز سپہر 4:15 بجے استغاثہ کا گواہ فیصل مقتول کے گھر کے سامنے موجود تھا اور اس نے خورشید پان ہاؤس سے سگریٹ کا پیکٹ خریدا تھا؟ میں نے پورے اعتماد انداز میں کہا، جناب اعلیٰ، ویسے تو وٹنس باکس میں بیٹھے ہوئے استغاثہ کے معزز گواہ کی حالت ہی سے سب کچھ ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ عدالت میں ہر بات کو ثبوت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، لہٰذا میں نے عدالت کی اس ڈیمانڈ کا پورا خیال رکھا ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر ڈرامائی انداز میں دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، خورشید پان ہاؤس کا مالک خورشید عرف ماموں باہر برآمدے میں موجود ہے۔ میں نے صفائی کے گواہ کی حیثیت سے اسے یہاں بلا لیا ہے۔ انکوائری آفیسر اور وکیل استغاثہ نے شک بھری نظروں سے مجھے دیکھا، پھر ان کی نگاہیں جج کی نگاہ کے تعاقب میں دروازے کی جانب اٹھ گئیں۔ اگلی پیشی پر عدالت نے میرے موکل وسیم کو باعزت بری کر دیا۔ فیصل نے اقبال جرم کر کے اس کیس کی کارروائی کو اختتام تک پہنچا دیا۔ عارف کو فیصل ہی نے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ قاتل فیصل کے بیان سے یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ یہاں بھی اخباری رپورٹر حسان کے شیطانی ذہن نے بڑا فتنہ پھیلایا تھا۔ فیصل نے بتایا کہ اسے حسان ہی نے عارف اور وسیم کے خلاف بھڑکایا تھا۔ حسان کی باتوں میں آ کر اس نے ایک تیر دو شکار کے فارمولے پر عمل کر ڈالا۔ عارف کے لیے وہ اپنے دل میں اتنی نفرت رکھتا تھا کہ وہ اس کی جان لینے پر تیار ہو گیا۔ پھر جیسے ہی اسے موقع ملا، اس نے عارف کا کام تمام کر دیا
اور ازاں بعد وسیم کے خلاف زہر اگلنے کے لیے استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ حسان کا کردار شیطان سے کم نہیں تھا۔ اس نے ایسے سنگین مذاق کا اسکرپٹ تیار کیا کہ دو گھر اجڑ کر رہ گئے، اور اس خرابے کا اصل ذمہ دار صاف بچ نکلا۔ ویسے یہ حقیقت ہے کہ اگر شیطان ایسے کسی واقعے میں کام آ جائے تو پھر دنیا کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ وہ دنیا کی ابتدا سے ہے اور اس کے اختتام تک رہے گا۔ اللہ ہم سب کو اس کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔